नाजरीन, ईद भरी खुशियों के साथ मैं हूं फातिमा बलोच और उम्मीद करती हूं ईद का दिन बहुत जोशो खरोश से मना रहे होंगे आप लोग। नाजरीन, इस टाइम जो लोग पाकिस्तान से दूर हैं और पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं, पाकिस्तान की रसूमात को मिस कर रहे हैं और पाकिस्तान की मीठी मीठी सवियों को मिस कर रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी और मेरी पूरी टीम PTV नेशनल की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। नासिर, लगता है आज आप खामोश ही रहेंगे, इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे। नहीं, पहले आपकी बारी थी, आपने अपनी बारी में बहुत अच्छा बोला है, ईद मुबारक दी है। और मैं भी आप सब देखने सुनने वालों को ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक कहूँगा। चूँकि 3 दफ़ा गले मिलते हैं, 3 दफ़ा बात करते हैं, तो हमने भी 3 दफ़ा ईद मुबारक देनी है और सबका शुक्रिया अदा करना है। ख़ास तौर पर मैं आज की इस ईद के मौके पर अपनी तमाम उन बहनों भाइयों का, फैमिलीज़ का, जिन्होंने रमज़ान मुबारक में बड़ी मेहनत की, बड़े मोहब्बत से, खुश दिली के साथ सहर और अफ्तार के जो मराहल हैं वो तय किए। इसके अलावा फातिमा, आप जानती हैं आजकल तो ट्रेंड तब्दील हो गए हैं। फैमिलीज़ के साथ साथ लोग जो फूड सेंटर्स होते हैं, पकवान सेंटर्स होते हैं, उनसे बड़ी हेल्प लेते हैं। इस तरह से जो डिलीवरी बॉयज़ हमें सड़कों पर नज़र आते हैं, ट्रैफिक के हजूम में उन्होंने वक्त पर पहुंचना होता है, लोगों को डिलीवर करने होते हैं फूड, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ स्पेशली कि उनके लिए भी ये ईद का दिन बड़ा अहम है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ साथ आप इंट्रोडक्शन करवाते चलें कि हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं हमारी वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर महनाज खान खाकवानी। और जी, आज फातिमा बड़ी खुशी की बात है, आज PTV के इस शो में, ईद के इस शो में ऐसे ऐसे मेहमान आए हैं जो अपने अपने शोबों की बहुत नुमाया शख्सियात हैं। मैं समझता हूँ इस ईद के त्यौहार पर भी जो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने वाले लोग हैं, जो सरकारी तौर पर अपनी ज़ाती हैसियत में जिन्होंने खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। मसलन हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मोहतरमा कुरतुल मेमन साहबा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस किया ताकि इसके ज़रिए आप पूरी कौम को, जो आपके जिस ज़िले में इस वक्त आप हैं उस हवाले से कोई पैगाम दे सकें, कुछ बातें कर सकें। तो इस तरह से बातें होंगी। मोहसिन रफ़ीक साहब, आप तो जनाब कमाल करते हैं, आप आज भी यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि ईद वाले दिन भी आपको अपनी ड्यूटी, आपके फ़राइज़ से पूरी तरह नबर आज़मा होना है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। और आपके मुतालिक तो बड़ी ज़बरदस्त बातें होने वाली हैं, क्योंकि आपकी ईद जो है आपसे वाबस्ता पंजाब की जेलों में। आज आप यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं जेल खाना जात की, और इसके साथ IG जेल खाना जात जो मियाँ फ़ारूक नज़ीर बड़े हरदिल अज़ीज़, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप यहाँ 70,000 उन कैदियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो अपने घर वालों से दूर ईद कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देखिएगा कि ईद करने के लिए लोग हज़ारों मील दूर का सफ़र करते हैं अपने प्यारों के साथ ईद करने के लिए। ज़रा उन लोगों का तसव्वुर कीजिएगा जो इस शहर में रहते हुए, इस शहर में होते हुए पाबंद सलासल हैं, उनकी माएँ, उनकी बहनें इस शहर में रहते हुए भी उनसे ईद नहीं मिल रही। ये हमारा आज का बड़ा दिलचस्प मौजू होगा, इस पर चोई साहब से बात करेंगे। और नादिया हाशमी आई हैं जनाब। नादिया हाशमी तो हमारी वसेब की जान है, हमारे पाकिस्तान की जान है। इनके बगैर तो जो कोई भी महफिल है वो बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। और स्पेशली जैसे आज ईद का दिन है तो इनका तो आना ऐसे लग रहा है जैसे हमारे प्रोग्राम में रंग डाल दिया है। आज मैं आपका बहुत सर खाने वाली हूँ और मैंने बहुत गाने सुनने हैं आपसे, बड़ी मुश्किल से आपने टाइम निकाला है और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी नादिया, वो जो कहते हैं ना, ये किसने हम पर हरा रंग डाला है, तो आज तो बड़े रंग आपके नजर आ जाएंगे। नहीं, आप दोनों एंकर्स भी आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आगाज़ करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी से। क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक हो, खुश हो? बड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसां साढ़े खिते दा मान हो, बड़ा वड्डा जिम्मेदारी है वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी दी, और तुसां तो पहले भी प्रो वाइस चांसलर रहे हो और बतौर गायनेकोलॉजिस्ट थोड़ा ही पूरे खिते च एक बड़ा नाम है, बड़ा एतमाद है लोगों को। तो क्या फील करें जो ईद आलरेडी तो खाकवानी कम्यूनिटी जड़ी है, खाकवानी ख़ानदान है, ये बड़ा रवायती ख़ानदान है। तुसां अपनी जिम्मेदारियां तो हट के किवें मिलन वेंदे हो ख़ानदान है, टाइम मिल वेंदे इतना? जी बिल्कुल, ईद के मौके पे टाइम निकालना पड़ता है जी, और निकालना भी चाहिए। सब फैमिली से भी मिलते हैं, फ्रेंड्स से भी मिलते हैं और साथ साथ अपने पेशेंट्स का भी ख्याल रखते हैं। पेशेंट्स से भी मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, और जो लोग ड्यूटी पे डॉक्टर्स नर्सेज होते हैं उनको भी मिलते हैं। उनको एक एहसास दिलाना था कि अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। बिकॉज आप सोचें हर एक का दिल कर रहा था ईद अपने घर वालों के साथ मनाएं, लेकिन वो ड्यूटी पे अपनी ड्यूटी भी साथ साथ सर अंजाम देते हैं। तो उन सबको भी मिलते हैं, ईद की ईदी भी दी जाती है उनको।
اور بہت اچھے طریقے سے عید سیلیبریٹ کی جاتی ہے. جی جیسے میں محکمہ جیل خانہ کی بات کر رہا تھا کہ یہ بھی اپنی عید جو ہے ان کی اپنے متعلقہ جو قیدی ہوتے ہیں, حوالاتی ہوتے ہیں, جو سٹاف ان کے ساتھ, اس طرح ڈاکٹرز کے متعلق ہم ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ان کی بھی میرا خیال ہے عید جو ہے وہ ڈیوٹی پر جب گزرتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا عید والے دن بھی اور کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو ان کا میرا خیال ڈیوٹی پر موجود رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی جی بالکل. ایک تو روٹین میں بھی سب لوگ اپنی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں, ایمرجنسی ڈیوٹیز پہ بھی اور وارڈس کی ڈیوٹیز پہ بھی لوگ ہوتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہمارا پلان ہوتا ہے, پیچھے ارینج ہوتا ہے اسکیجول, تو اس میں اگر کچھ ایسا ہو جائے تبھی بھی ڈاکٹرس اور پیرامیڈکس نرسز فوراً یہ لوگ اویلیبل ہو جاتے ہیں. اور اس وقت ظاہر ہے ڈیوٹی از دا فرسٹ پرائرٹی, اور اللہ تعالیٰ کے اس میں مطلب کرم بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ اس میں ہمیں انعام بھی ہے ثواب بھی ہے جو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں, دونوں طریقے سے. ایک بہت نوبل پروفیشن ہے ہمارا ڈاکٹری کا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن رفیق. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی عید باقی عام لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے میرے خیال میں, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنی آپ کی مصروف زندگی ہے, تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو عید کا دن ہے وہ آپ کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ عید کے دن آپ جیل کے دورے میں چلے جاتے ہیں یا آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں؟ دراصل عید بطور تہوار تو ہمارے لیے بھی اسی طرح ہوتی ہے جیسے سب کے لیے ہے, لیکن روٹین تھوڑی سی ہماری ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے فیملی کے ساتھ کہیں موو کر کے جا کے عید منانا تو پاسبل نہیں ہوتا. جس اسٹیشن پہ پوسٹنگ ہوتی ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہیں پہ ہی اس کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. تو روٹین اس طرح سے ہوتی ہے کہ لازماً صبح کی جو عید کی نماز ہے وہ ہم اسیران کے ساتھ ادا کرتے ہیں جیل میں, کسی بھی جیل میں. پھر اس کے بعد عید پہلے ملتے بھی اسیران سے ہیں, اپنی فیملی سے اس کے بعد میں ملتے ہیں, اور پھر اس کے بعد روٹین کا ہمارا آفیشیل کام بھی چلتا رہتا ہے, ملنے ملانے کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے. تو کیا ہر جگہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اسیران کے ساتھ افسران نماز پڑھتے ہیں؟ اور ہر جگہ پہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اسیران کے حوالے سے دیکھیں تو چونکہ انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ان کا اسپیشل مینیو ہوتا ہے کھانے کا, اسپیشل عید والے دن کا. ویسے تو رمضان پورے کا ہی اسپیشل مینیو ہوتا ہے جو عام روٹین کے مینیو سے بہتر ہوتا ہے. ویسے تو روٹین کا مینیو بھی بہت اچھا ہے. ان کے لواحقین کی ملاقات ان کے ساتھ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ وہ ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی, عید کے دنوں میں اسیران کی ملاقات نہیں ہوتی تھی, مگر اب گزشتہ سال سے ان کی عید کی چھٹیوں میں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پھر ان کو اپنے لواحقین کے ساتھ فون پہ بات کرنے کی فیسلٹی بھی موجود ہے. پھر اگر ان کو گھر سے کوئی کھانا یا سویاں یا عید کے حوالے سے کوئی چیز بھیجنا چاہیں تو وہ سہولت بھی انہیں حاصل ہے, وہ بھی وہ بھجوا سکتے ہیں. مطلب حکومت کی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے, محکمے کی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں عید کی خوشیوں میں زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے. تو کیا عید کے موقع پر کوئی ان سے فرمائش پوچھی جاتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا کھانا ہے, یا آپ کی طرف سے کیا خاص؟ نہیں, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مینیو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنسلٹ کر کے, فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنسلٹ کر کے ہم بناتے ہیں. نیوٹریشنل ویلیو کو اس میں دیکھا جاتا ہے, تو پھر وہ مینیو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ان دنوں میں. عید کے دن کے لیے اسپیشل ان کے لیے سویاں, مٹھائیاں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور مطلب جہاں تک پھر خواتین اسیران ہیں یا بچے ہیں ان کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اگر وہ خود افورڈ نہیں کرتے تو ان کو نئے کپڑے بھی عید پہ مہیا کیے جائیں. ہمارے وسیب کی ایسی بیٹی جنہوں نے بڑی اہم ذمہ داری, کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہونا بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے, بڑا اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ پر پورا عبور ہونا چاہیے. محترمہ قرۃ العین میمن صاحبہ کی طرف آتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ آج اس اہم موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کچھ بتائیے گا, کیا محسوس کرتی ہیں ہمارے اس وسیب, اس دھرتی کی بیٹی ہونے کے ناطے کہ جب آپ اپنے اسی وسیب میں بطور ڈپٹی کمشنر کام کر رہی ہیں, کیا فیلنگز ہیں؟ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے موقع دیا یہاں پہ آج عید کی خوشیوں میں آپ سب کے ساتھ یہاں پہ شرکت کرنے کا. بہت عید مبارک میری طرف سے آپ سب کو. دوسری بات یہ کہ بالکل یہ بہت خوشی کی بھی بات ہے, فخر کی بھی بات ہے, اور بہت ذمہ داری کی بھی بات ہے. اور اس کے بعد پھر کام کرنا اور لوگوں سے جو ریویوز آتے ہیں کہ کس طرح سے وہ رسپونڈ کرتے ہیں ایک رسپانسو آفیسر کے کاموں پر, تو وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اس سے خوبصورت فیلنگ کوئی نہیں ہو سکتی.
بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں الحمدللہ. یہ میری ڈسٹرکٹ کی سیکنڈ اسائنمنٹ ہے اور اس میں ڈسٹرکٹ میں آپ کے پاس کنٹریبیوٹ کرنے کا مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے اور کوئی 50 کے قریب محکمہ جات ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور ان محکموں کے بہت سارے مسائل جس میں ڈی سی اگر ایکسیس رکھتا ہو سینٹرل گورنمنٹ تک یعنی کہ پروونشل گورنمنٹ میں سینٹر تک ہو اور اس کے بعد وہ سارا کوآرڈینیشن کر لے, ان مسائل کو کنوے کر لے, ان کے حل لے آئے تو ضلعوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ اسی تگ و دو میں لگی ہوئی ہوں اور 6 مہینے الحمدللہ ہونے والے ہیں تقریباً کمپلیٹ اور کوشش یہی ہے کہ علاقے میں بہتری پیدا کریں, شہر کا جو ایک انفراسٹرکچر اس میں بھی بہتری پیدا کریں, صحت کے اندر بھی بہتری پیدا کریں, تعلیم کے حوالے سے بھی بہتری پیدا کریں اداروں میں اور اسی تک و دو میں بس سلسلہ چل رہا ہے. نہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابیاں دے. بطور انجینئر آپ کو سمجھتی ہیں کہ انفراسٹرکچر اور انجینئرنگ کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ زیادہ بہتر انداز سے کر رہی ہیں, ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں یہ ساری چیزیں؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ انجینئر ڈاکٹرز کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے اور وہ اگر مینجمنٹ کی پوزیشنز میں ہوں تو وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں کہ ان کی کمپریہنشن ڈفرینٹ میٹرز کی اچھی ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ مظفر گڑھ ایک بہت ہی میں یہ کہوں گی کہ ایک ایسا ہڈن ٹریجر تھا جسے میں نے ایکسپلور کیا, ڈسکور کیا اپنی پوسٹنگ کے بعد. میرا بھی تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے لیکن میں ضلع رحیمیہ خان سے بلانگ کرتی ہوں تو بہاولپور ڈویژن کے اندر وہ ضلع آتا ہے. تو مظفر گڑھ میں جا کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ ساؤتھ کا وہ حصہ ہے جس سے بہت زیادہ ابھی کام کی ضرورت ہے, وہاں پر ترقی کی ضرورت ہے, وہاں پہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو ایسی جگہ پہ کام کرنا جہاں پہ مارجن ہو امپرومنٹ لانے کا تو اس کی بھی ایک اپنی خوشی ہے. تو اللہ کا شکر ہے چھوٹے چھوٹے ہم نے پروجیکٹس اب تک جو کیے ہیں جس میں ہم نے 3 تحصیلوں کا کچھ اوور آل فساد چینج کیا ہے, پبلک سیکٹر کے جتنے دفاتر ہیں ان کا, کچھ روڈز کے حوالے سے میں نے پروجیکٹس لیے ہیں اور روڈز کے حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب آلریڈی کافی کام کری ہے ریسٹوریشن کا اور ریہیبلیٹیشن کا بھی. تعلیم کے اعتبار سے میں شیئر آپ سے ضرور کرتی چلوں کہ مظفر گڑھ لٹریسی کے حوالے سے نیچے سے باٹم سے تیسرا بڑا ضلع ہے جس میں لٹریسی کے سٹارٹس اچھے نہیں ہیں. خواتین میں بھی بہت کم ہے, مردوں میں بھی بہت کم ہے, 34% خواتین اور تقریباً 45% میلز میں. اس کے لیے میں نے ایک انیشیٹو لانچ کیا جس کا نام ہے لٹریٹ مظفر گڑھ اور اس کی ایک ایپ بھی ہے اینڈرائڈ پر اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بچے سکولز اور کالجز کے ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمارا نان فارمل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اساتذہ ان سب کا ایک گروپ بنا کر اور ایک بیسک ماڈیول ان کو دیا ہے کہ وہ تین والنٹیئرس پہ کام کریں اور ان کو لٹریٹ کریں. سو لٹریسی از اباؤٹ کہ آپ بیسیکلی پڑھنا لکھنا آپ کو آتا ہو اور آپ سمجھتے ہو, بہت بیسک انفارمیشن آپ کے پاس. تو وہ ماشاءاللہ ہم نے لانچ کر دیا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اس میں ہمارے پاس کافی والنٹیئرس ہیں. تو 3 مہینے کے بعد اگر ہمارے پاس ایک سائزبل نمبر آف والنٹیئرس پہ یہ بچے کام کریں تو ہم ہر 3 مہینے بعد تقریباً 1 لاکھ لوگوں کا جو انلٹریٹ پول میں ہیں ان کو نکال کے لٹریٹ پول میں ڈال رہے ہوں گے. جزاک اللہ. تو کیا اگلی منزل کیا ہوتی ہے ڈپٹی کمشنر, خاتون ڈپٹی کمشنر ہو تو وہ سوچ رہی ہوتی کہ مجھے اس سے بڑا ضلع ملے گا؟ جیسے مظفر گڑھ ہے, بڑا تاریخی ضلع لیکن بہت پسماندہ ہے, وہاں کے مسائل جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ بہت زیادہ ہیں. تو اگلی منزل ہوتی ہے کوئی کہ میں ملتان اور لاہور یا کوئی بڑے ضلع میں جاؤں تو زیادہ کام کروں, ایسا ہوتا ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں میں ابھی ایسا بالکل بھی نہیں سوچ رہی, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی حکومت نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو میں اس سے آسان طریقے سے چلاؤں اور یہاں پر ہی کوئی ایسی ہم نوٹیسیبل تبدیلی لے آئیں کہ سب کو پتہ لگے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے. جس طرح کی آپ کی لائف ہے, آپ کی بہت ٹف جاب ہے, تو عید کے دن اسپیشلی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ٹائم کو کیسے مینیج کرتی ہیں, آپ گھر والوں کو کیسے ٹائم دیتی ہیں, عید کیسے گزرتی ہے آپ کی, سویاں کھاتی ہیں؟ ہاں بالکل کھاتے ہیں فاطمہ. ایسا ہے کہ دیکھیں جس طرح محسن صاحب نے بات کی کہ ہمارے لیے بھی عید کی خوشی ویسے ہی ہے جیسے سب کے لیے, لیکن یہ ضرور بات ہے کہ ہم چونکہ اپنی پوزیشنز کی وجہ سے ذمہ داری ہے ہمارے اوپر اور اس ذمہ داری کو بھی اگر آپ اس طرح سے لیں کہ وہ کوئی مجبوری یا پریشانی نہیں ہے, وہ تو خوشی ہے, اس کو نبھانا تو ایک خوشی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے آفیسرز جو ہیں وہ اسی موٹیویشن سے کام کرتے ہیں. عید کا آپ نے پوچھا, عید کا جس طرح میں چونکہ ضلع کی سربراہ ہوں تو مجھے جیل میں بھی ہم جاتے ہیں اور پریزنز میں جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ ان کو عید کے تحفے دینا اور ان کے ساتھ عید
کہ گریٹنگس کو شیئر کرنا. اس کے بعد ہسپتالوں کے بھی دورے کیے جاتے ہیں جہاں پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے وارڈز میں ایڈمٹڈ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح سے مبارکبادی ایکسچینج کی جاتی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے پھر کچھ وقت گھر کے لیے نکل آتا ہے اور آپ فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں ٹائم. لیکن عید کے دن بازاروں میں رش نہ ہو, لوگوں کو تکلیف نہ ہو, تو ڈیوٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں. جس طرح سے پولیس کی لگی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس لوکل گورنمنٹ کی باڈیز ہیں تو ان کی بھی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کو مانیٹر کرنا, ان کو سپروائز کرنا, یہ کام چلتا رہتا ہے سارا دن. تو آپ کی جس طرح کی مصروف زندگی ہے, اور تو آپ کچن کو بھی ٹائم دے پاتی ہیں یا آپ نے خانسا میں رکھے ہوئے اپنے لیے؟ اچھا, ایسا ہے کہ ٹائم تو ایک بڑی ریئر کموڈٹی ہے جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہے. لائک ہم اگر صبح 9 سے سٹارٹ کریں تو رات کو ختم ہونے کا کوئی وقت نہیں ہے کام کا. مجھے کھانا پکانا الحمدللہ آتا ہے اور مجھے اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی بہت اچھا لگتا ہے, لیکن مجھے پکانے کا ٹائم نہیں ملتا. تو ظاہر ہے ابھی تو فی الحال کوکس کے ساتھ ہی گزارا چلا رہے ہیں. نادیہ ہاشمی, کھانا پکانا ابھی تک گانے کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. آپ کی اسپیشلائزیشن ہے ماشاءاللہ, آپ نے موسیقی میں اس خطے کی نمائندگی کی ہے. آپ کیا فیل کرتی ہیں کہ اردو, پنجابی, سرائکی, کون سی زبان کا میوزک یا گانا اچھا ہوتا ہے؟ فی الحال تو وہ جو ہمارا جس کو ہم لائک کیا جاتا ہے پوری دنیا میں, پہلے سے تو وہ چلتا آ رہا تھا اردو اور پنجابی. لیکن سرائکیوں نے سچ پوچھیں ماننا پڑے گا اس بات کو کہ جس طرح اپنی محنت کر کر کے جو ان کے ہاتھ میں آیا انہوں نے گایا, اور وہ انہوں نے سرائکی میں ہی گایا اور انہوں نے وہ اپنا آپ منوایا. جس طرح ہماری کیا کہتے ہیں سکھ کمیونٹی ہے, انہوں نے اپنی موویز, اپنے گانے ان کو نہیں چھوڑا. انہوں نے موویز بھی اپنی پنجابی میں ہی کی ہیں اور گانے بھی پنجابی میں, نہیں چھوڑا تو اپنا آپ منوا لیا. سیم اسی طرح سرائکی جو ہے ہمارے, انہوں نے سرائکی کو نہیں چھوڑا, ساتھ ساتھ لے کے چلیں. تو آج پوری انٹرنیشنلی پوری دنیا میں سرائکی سنی جا رہی ہے, اس کو پسند کیا جا رہا ہے. ایون کہ کسی کو سمجھ نہیں بھی آ رہی نا تو اس کی ردھم کو وہ انجوائے کر کے وہ اپنا ڈانس کر رہے ہیں. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کا زیادہ رول ہے؟ پوئٹری کا؟ سرائکی پوئٹری بڑی مضبوط ہے. جی بالکل. اچھا, ردم, سنگنگ, یہ دونوں تینوں سٹیک ہولڈرز آپس میں ہیں. یہ پورا میں سمجھتی ہوں ایک پیکج ہے. ہر چیز میں پیکج لازمی ہونا ضروری ہے. اچھا سنگر بھی ہونا ضروری ہے, پوئٹری اچھی ہونا ضروری ہے, اس کی کمپوزیشن اچھی ہونی ضروری ہے, اور میوزک سریلا ہونا بھی ضروری ہے بہت زیادہ. اگر کوئی سرائکی کا نام چاہت فتح علی خان کو دیتے کہ بھائی یہ گاؤ تو وہ انٹرٹینر ہو سکتے ہیں, سنگر نہیں ہو سکتے. اچھا, گڈ. میم, آپ موسیقی سے دلچسپی رکھتی ہیں؟ کبھی اتنے ٹف ماحول میں کبھی سننے کا اتفاق ہوا, کبھی دل کرتا ہو میوزک سننے کا؟ جی, موسیقی تو روح کی غذا ہے جی, تو کبھی کبھار سننے تو اچھا لگتا ہے, آلدو اتنا ٹائم نہیں ملتا, لیکن جب سنے تو بڑا انجوائے کرتے ہیں, سکون ملتا ہے. جی. یہ موسیقی نا جو کہتے ہیں روح کی غذا, میں کہتا ہوں یہ روح کی آواز ہے, یہ روح کی آواز ہے. اگر آپ کو بہت اچھی موسیقی, آپ کو یاد ہے کوئی اسٹوڈنٹ لائف میں اور اس دور میں آپ کو کون سا کوئی سنگر اچھا لگا ہو, کون سا گانا اچھا لگا ہو؟ سبھی طرح یاد رہ جاتا ہے. سب طرح کے سن لیتے ہیں. ہمارے پاکستان کے تو بڑے اچھے اچھے سنگرز رہے ہیں, اور پی ٹی وی پہ بڑے اچھے سنگرز جیسے ہمارے عالمگیر سنگنگ کرتے تھے, محمد علی شاہ کیا کرتے تھے, ناہید اختر ہوا کرتی تھیں, وہ نور جہاں, اور ساتھ میں وہ جنہوں نے نام وطن کی مٹی جو گاتی تھی ہماری نیرہ نور, ان کی بہت پیاری آواز ماشاءاللہ. تو بہت پیاری پیاری سریلی آوازیں پاکستان کی رہی ہیں, اور ابھی تک ان کے سانگز ابھی بھی سنے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں. سدا بہار ہے ماشاءاللہ. شادی سے پہلے کی عید اور شادی کے بعد کی عید میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے, اور پہلی عیدی کیا ملی تھی آپ کو؟ شادی سے پہلے کی عید جو ہوتی تھی بڑی بے فکری کی عید ہوا کرتی تھی, کہ پیرنٹس جو ہیں وہ سارا کچھ کرتے تھے اور ہم لوگ انجوائے کرتے تھے, ہم عیدی لیا کرتے تھے اور خوب سیریں کرتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے. شادی کے بعد پھر ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں, پھر فیملی کی ذمہ داریاں, بچوں کی ذمہ داریاں, آپ کو اس وقت سب کچھ خود مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک طرف سے نا شادی کے بعد فائدہ بھی یہ ہو جاتا ہے کہ شادی سے پہلے بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں اماں ہم نے لپسٹک لگانی ہے, ہم نے بالوں کو کلر کروانا ہے, ہم نے اس طرح کی میچنگ جیولری پہننی ہے, تو امائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ نا شادی کے بعد کرنا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں, آزادی نہیں مل جاتی کہ ہر طرح کا فیشن ہو رہا ہوتا ہے؟ آزادی بس یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی آزادی لینا چاہتے ہیں. تو شادی سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اچھا, ہمارا ملتان کا تو بہت ایسا کلچر رہا ہے ہمارے زمانے میں جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے کہ واقعی یہ بات ہوتی تھی کہ ایسے ایسے نہیں کرنا, یہ فیشن نہیں کرنا, اور شادی کے بعد واقعی تھوڑی سی آزادی ملتی ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے, جیسے ہم ورکنگ ویمن ہیں, ہم لوگ اتنا زیادہ اس کو اس طرح سے کرتے بھی نہیں, آزادی کو انٹرٹین کر ہی نہیں سکتے بیکاز وی آر بزی موسٹ آف دا ٹائم. تو تھوڑا بہت ضرور کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اور شادی کے بعد کی پہلی عیدی کیا؟ بڑا مشکل سوال ہے, بہت پرانا, کافی ٹائم ہو گیا, کچھ ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا,
लेकिन बड़ा अच्छा माशाल्लाह। चलें, मौसीकी की बात हो रही है, आपने कमाल किया, मुजफ्फरगढ़ के लोगों को आपने इतने अपने 6 माह के अरसे में बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स दिए, बड़े बड़े इवेंट्स हुए मौसीकी के। मैंने खुद देखा कि वहाँ पर हज़ारों लोग फयाज पार्क में और स्टेडियम में उमड़ आए। तो ये खित्ता ना बड़ी मौसीकी से मोहब्बत करने वालों का है। आप मौसीकी से किस हद तक मोहब्बत करती हैं? आपको कौन सा कुछ कभी टाइम मिले या वक्त मिले तो सिंगर किसको सुनती हैं? बहुत सारे सिंगर्स हैं, मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद हैं, और हमारे पाकिस्तान की इस तरह बहुत सारे, जुनैद जमशेद जब गाया करते थे जी, तो उस वक़्त मैं स्कूल में थी, तो बड़ा उनका बड़ा शौक होता था। उनकी हर दफ़ा उनकी नई कैसेट्स होती थी तब, यस, तो कैसेट्स जब आती थी तो हम रखते थे कि अब नई कैसेट कब आ रही है, नया वॉल्यूम कब रिलीज़ हो रहा है। तो इस तरह से है। और मौसीकी ये बात ठीक है कि अगर आपने कुछ थोड़ा सा लाइट फील करना हो तो हर तरह की मौसीकी अवेलेबल है ना। जी। तो मैं चूँकि एक्सरसाइज भी करती हूँ रेगुलरली, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मौसीकी का ये फ़ायदा है कि वो आप जिस भी मूड की सुनना चाहें आप उसके अकॉर्डिंगली उस मूड में चले जाते हैं। आप उदास मौसीकी सुने तो आप उदास हो जाते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें तो आप कोई एनर्जेटिक म्यूज़िक लगा सकते हैं, और अगर आप कोई लाइट सी मौसीकी सुनना चाहते हैं तो वो भी, और पॉप भी। जी जी। सो इस तरह तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू द मूड मौसीकी सुनी जानी चाहिए। जी। मोहसिन रफ़ीक साहब, सर आप ये बताइएगा कि ईद जैसे खुशी का त्यौहार है, तो इसमें जितने भी लोग मुल्क से बाहर होते हैं, जहाँ भी होते हैं, वो अपने प्यारों से मिलने के लिए इकट्ठे होते हैं, फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं। तो जेल में जो कैदी होते हैं वो एक ही शहर में भी रह कर ना अपने प्यारों से नहीं मिल पाते, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ईद के त्यौहार के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जेल में पाबंद असीरान वो सिर्फ़ जिस्मानी कैद नहीं गुजार रहे होते, वो एहसासात और जज्बात की कैद में से गुज़र रहे होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ उनके लिए कोई हो सकती है वो यही है, जैसे आपने कहा कि वो एक ही शहर के अंदर होते हुए अपने अज़ीज़ों से, अपने प्यारों से नहीं मिल सकते। लेकिन इसके साथ साथ ये एक उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया भी होता है, एक इस्लाह का मौका भी होता है कि वो सोचते हैं कि हम जिस गलती की वजह से यहाँ पे आज हैं, अगर हमने उस लम्हे में ये गलती ना की होती, जज्बातीपन से अवॉइड किया होता, तो शायद हम इस मुसीबत से बच जाते। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी बेशुमार कोशिशें होती हैं, हुकूमत की बेशुमार कोशिशें होती हैं कि उनके लिए ऐसे मौक़े पर ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी का सामान किया जाए, ताकि वो चूँकि अपने असीर, अपने लवाहकीन से दूर हैं, तो उनको ये चीज़ महसूस ना हो। तो उसमें मैक्सिमम एफ़र्ट हमारी तरफ से होती है इस चीज़ की। तो सर वो कहते हैं ना, एक दीवार की दूरी है कफस, एक दीवार की दूरी है कफस, तोड़ सकते तो चमन में होते। कहते हैं कि बहुत सी ख्वाहिशात, कोई ऐसा कैदी मिला हो जो बड़ा तवील अरसे से आपके सामने काफ़ी टाइम गुजार रहा हो, लेकिन बड़ा खुशी दिली से गुजार रहा हो, और कहते मैं बाहर नहीं जाना। एग्जैक्टली एक इसी तरह हुआ। मैं जब सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मुल्तान था, बतौर DIG, प्रमोशन से पहले आखिरी पोस्टिंग वहीं पे थी, काफ़ी अरसा रहा। तो एक बैरक में मैं जब भी वीकली विज़िट पे जाता था तो एक बुज़ुर्ग वहाँ पे था ना, कैदी, लंबी कैद में थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी एज थी, कोई 80 साल के करीब। वो मैंने हर दफ़ा जब जाना ना तो उन्होंने मुझे कहना कि साहब मेरे ना अकाउंट में 500 रुपया जमा करवा दें। मेरे पास उन्हें क्या लेना होता है, उसने कहना जी मैंने कोई खाने पीने की चीज़ें लेनी होती है, और मैंने हर हफ्ते ना उसके अकाउंट में 500 रुपये जमा अपनी जेब में से करवा देने। एक दिन क्या हुआ कि मैं शाम का टाइम था, घर पे था, तो मुलाजिम ने आके मुझे बताया कि जी एक बुज़ुर्ग आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कौन है, मतलब किस रेफरेंस से हैं? उन्होंने कहा जी कि बस उन्हें बताएं कि जी उनसे मैंने मिलना है। खैर मैं आया बाहर, मैं उन्हें मिला तो वो वही बुज़ुर्ग ना। तो मैंने कहा आप इधर क्यों आए हैं? कहता जी मेरी आज रिहाई हो गई है। तो मैंने कहा फिर आप अपने घर जाएं। उनको जी घर तो मेरा है कोई नहीं, मैंने आपके पास रहना है। और उसके बाद फिर वो कुछ अरसा, मतलब रिहाई के बाद घर में उधर मेरे पास रहे, मतलब वो जहाँ पे मुलाजमीन होते थे वहाँ छोटे मोटे काम कर दिया करते थे। फिर उनको कोई दूर का रिश्तेदार आया और वो उन्हें ले गया साथ। जी नादिया, सुन रही है जेलों की बातें? कभी आपका जेल जाने का इत्तेफाक हुआ गाने के लिए? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्लियर कर दिया। जी जी जी। हाँ जी बिल्कुल, एक मेरे ख्याल 2-3 टाइम हुआ है। अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल से बहुत सीरियस बातें हो जी, गई ठीक हैं, है। अब आप मुझे गाने दें प्लीज। गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल जी।
जी प्लीज़। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया वे सोने दिया कंगना जिया वे सोने दिया कंगना जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया वे सोने दिया कंगना परफॉर्म पाकिस्तान से बाहर करने का भी इत्तेफाक हुआ? जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। कहाँ कहाँ गई? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, नॉर्वे, दुबई, इस तरह बहुत सारी और कंट्रीज हैं। गोरे सुनते हैं आपको या पाकिस्तानी नहीं, सुनते हैं? ज़्यादातर वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ होती हैं। अच्छा, पाकिस्तान। हाँ जी, जिस तरह कोरिया है, साउथ कोरिया, तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। नॉर्वे में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो कि हमें बुलाते हैं और सुनते हैं। और किसी बहुत त्यौहार ज़्यादा पे बुलाते हैं, जैसे अब ईद का जी, त्यौहार है तो वहाँ लोगों को जरूरत 14 अगस्त स्पेशल उनका अच्छा, होता है। ज़्यादातर। हाँ जी, पाकिस्तान डे के हाँ हवाले से। जी, यहाँ आपको ज़्यादातर। 23 मार्च के हवाले से बुलवाया था, लेकिन आप ईद पर आ गए। गुड, बहुत अच्छी जबरदस्त, बात है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। Thank you, thank you आपने बताया नहीं, आपका ये सवाल रह गया कि आपकी ईद कैसी गुजरती है? हमारी ईद ज़्यादातर कोई भी पूरे साल में कोई भी त्यौहार आ जाए, वो ज़्यादातर हमारा इवेंट्स ही होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि फैमिली में टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन नहीं, वो हम जब अपने इवेंट से फ्री होके आते हैं, क्योंकि हमारे इवनिंग में होते हैं, तो वो सब ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठते ही, जैसे ईद है यहाँ आना था, तो फैमिली को टाइम दे के और सवियां मीठा तो शीठा ज़रूर खा खा के, कर आ रही होंगी ईद आप। बांट के, और जिससे ईद मिल जाए लेके और फौरी अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसी तरह हमारी ज़्यादातर ईद और जितने भी त्यौहार होते हैं ऐसे ही गुजरते हैं। जी, हम आते हैं इंजीनियर कुर्रतुलैन साहबा की तरफ, डिप्टी कमिश्नर साहबा की तरफ। इस 6 महीने में कुछ याद आपके, ज़ाहिर है कि आपने तो बड़ी अच्छा लगता है कि ओपन डोर पॉलिसी रखी है, किसी को मसाइल हैं आपसे मिल सकता है अपने मसाइल के हवाले से। हम सुनते हैं कि मुजफ्फरगढ़ बड़ा पसमानदा इलाका है, वहाँ लोगों के मसाइल भी ज़्यादा हैं। कोई ऐसी खातून, कोई ऐसा मर्द जो अपने मसले के साथ आए और आपको काफ़ी देर याद रहा हो कि यार ये मसला जो है आपके लिए थोड़ा सा वो सोचने का आ गया हो? यहाँ पे ना सैनिटेशन के हवाले से मसाइल ज़्यादा हैं, यानी कि सेवरेज लाइंस प्रॉपर्ली पूरे शहर में लेट नहीं है, कुछ एरियाज़ में हैं, कुछ एरियाज़ में नहीं है, तो वहाँ पे क्विक फिक्सेस देने पड़ते हैं। तो मेरे पास हमारी जितनी भी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी मसाइल आते हैं, वो हमेशा मुझे एक सोच में डालते हैं। उसके लिए मैंने एक मूव स्टार्ट की है कि क्विक फिक्सेस अब जल्दी करवाती हूँ, ताकि लोगों को बहुत दिन इंतज़ार ना करना पड़े। जहाँ से ड्रेन्स की डिसिल्टिंग होनी है, वो भी प्रायोरिटी पे करवाती हूँ। और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ये जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी अनाउंस करेगी गवर्नमेंट 25-26 का, उसमें मैं 4 हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि क्रॉनिक है, जहाँ पे बहुत पुराना सिविल लाइंस थे, वो डले हुए हैं, और अब पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है और हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई और डिमांड का गैप है, तो मैं वो स्कीम्स लूँ और मैं इसको ठीक करूँ। लेकिन एक मुजफ्फरगढ़ के कंप्लेनेंट्स के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक मैंने ट्रेंड देखा है कि मोस्टली लोग बात लंबी ही करना पसंद करते हैं और वो अपने मसले को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट भी करते हैं। तो और अब मुझे समझ आ गई है, तो मैं जल्दी से ग्रास्प कर लेती हूँ और फिर मैं बस सिर्फ जो इशू है, इशू का रेजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से। ख्वातीन का ये है कि जब वो मेरे पास आती हैं तो वो पहले अपना मसला भूल के उनकी जो खुशी है, जैसे मैं मैडम से भी डिस्कस करी थी कि हम जो ख्वातीन है ना, जब हम एक खातून को ऐसी जगह देखते हैं ना, आप किसी खातून को पुलिस में सर्व करते हुए देखें, लीडिंग पोजीशन पे, डिप्टी कमिश्नर अल्हम्दुलिल्लाह सर्व करी हूँ, तो जो लोग आते हैं वो इस बात से बड़े खुश होते हैं और ये बड़ी जेन्युइन खुशी है। इवन मुझे भी हमेशा, मैं जब छोटी भी थी, ख्वातीन को
ऐसी असाइनमेंट्स पे देख के जो कि अनलाइकली है कि वहाँ पे ट्रेडिशनली नहीं होती थी ख्वातीन, ज़्यादातर आदमी होते थे, अब वो ख्वातीन वो सारे काम कर रही हैं और बहुत सारे एरियाज में माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, तो फिर ख्वातीन खुश होती हैं, मुझे मुबारकबाद देती हैं, अपनाइयत फील होती है, अपनाइयत फील होती है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अपने मसले से पहले वो खुश होती हैं कि हमारी डीसी एक खातून है और वो मेरे से कंफर्टेबली सारी बात करती है और मैं भी उनको वो कंफर्ट जोन ज़रूर देती हूँ। अच्छा, जब पहली बार आप डिप्टी कमिश्नर बनी, याद है आपको पेरेंट्स की खुशी, वो लम्हात? ज़ाहिर है कि पेरेंट्स, आप जितने भी हमारे मेहमान हैं, अपने मेहनत, अपनी सलाहियत, अपनी रियाजत के अलावा आपके साथ वालिदैन की दुआएं हैं, उन दुआओं के तो फ़ैल आज अल्लाह ताला ने आप सबको एक बहुत अच्छा मुकाम दिया। आपको याद है पहली बार डीसी बनी हो और पेरेंट्स के साथ क्या शेयरिंग हुई और क्या उनकी खुशी का? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, क्योंकि इन असाइनमेंट्स में जहाँ जिम्मेदारी है वहाँ प्रिविलेज भी है और उसके साथ ऑफ कोर्स मेहनत करने के बाद जब आपको कोई चीज़ मिलती है। मेरी पहली असाइनमेंट डिस्ट्रिक्ट की आई थी 2018 में, जब मैं सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सर्व करी थी और मैं डिस्ट्रिक्ट औरंगी में पोस्ट हुई थी। तो मुझे याद है मेरी पूरी फैमिली जो है दे वर ओवरजॉयड और बहुत ज़्यादा वो खुश थे और ऐसे बहुत सारे काम जो पहले मैं किया करती थी तो सब मैंने देखा कि वॉलंटियर कर रहे थे कि ये हम कर देंगे, अब तुमने बस सिर्फ काम करना है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि फैमिली ना सिर्फ खुश हो बल्कि सपोर्टिव भी हो और ये कुर्बानी है जो हमारी फैमिलीज देती हैं ना, क्योंकि हमारा टाइम ओवरली कमिटेड होता है काम के साथ। तो ऐसी फैमिलीज़ का भी होना मैं समझती हूँ बड़ा ही अल्लाह का करम है कि वो आपको सपोर्ट भी करें कि ठीक है हम अपने टाइम की कुर्बानी देंगे, तुम अपने काम को अच्छे से देखो। मैं बड़ा ज़ाती सी बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी जो मेरे इल्म में आया, आपकी वालदा जो हैं वो सराइकी खित्ते से हैं और वालिद साहब सिंधी। उसमें जी बिल्कुल, ये बड़ा दो कल्चर का आपस में मिलाप है, बड़ा ज़बरदस्त एक मिलाप है, कौमी यकजहती की अलामत होता है। तो क्या फील करती हैं पेरेंट्स की, जो वालिदैन, वालिद की फैमिली ज़्यादा मोहब्बत अपनाइयत देती है, वालदा की फैमिली, इनके अजीज़ व अकारब, सराइकी और सिंधी का जो मेरा ख्याल है दोनों साइड से, और ये बात आपकी ठीक है कि दो सूबों का मर्जर इस शादी के तहत है। मेरे वालिद साहब का मैं बहुत छोटी थी, आई वाज 1 year old जब उनका इंतकाल हो गया। तो मेरी वालदा जो हैं वो बड़ा उनका एफ़र्ट है, अल्लाह पाक उन्हें भी गरीब की रहमत करे, वो कोशिश करती थी कि बच्चों को बाप की कब्र पे मैं ले जाऊं। तो वो बड़ी एफ़र्ट करती थी कि जब जितना अरसा हम ददियाल में रहे, उसके बाद जब अम्मा ने अपना सेटअप इंडिपेंडेंट किया तो वो हमें ले जाया करती थी। तो उन्होंने बड़ा इस बात को इम्पोर्टेंस दी कि बच्चों का बाप अगर जल्दी चला भी गया है तो उनको उसको एहसास हो कि यहाँ हमारा बाप बरेड है और यूँ फातिहा करनी है और उसकी एक इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में। माँ की खूबसूरती ये है, औरत की बुरादर, मैं ये बात हमेशा करती हूँ, दो आई एम नॉट जेंडर बायस्ड एट ऑल, कि औरत को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत दे रखी है कि औरत तो वो होती है, माँ भी बनती है, पर अगर वक्त उस पर पड़े तो वो बाप भी बन जाती है, तो वो मर्द का भी काम करती है। तो मेरी माँ जो थी बेसिकली शी अस्यूम्ड द रोल ऑफ फादर एंड मदर। बहुत जल्दी चले गए मेरे बाबा दुनिया से, लेकिन हम चूँकि ददियाल से कनेक्टेड रहे तो सिंधी भी मैं थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, समझती मैं सारी हूँ, सराइकी मैं बोल लेती हूँ। हल तो हाले तक गाल नहीं की सराइक साढ़े ही सवाल था जवाब सराइकी च दियो बस। बहुत मिठी ज़बान है जी सराइकी माशाल्लाह साडी। ते जो बेहतरीन कहना चाहिए कि जी शय है मुजफ्फरगढ़ पोस्टिंग दी ते मैं सराइकी मोस्टली लोगों नाल गाल करेंदी जी वेले वो मेरे को अपने मसले रसेंदे पे होंदे ते मैं सराइकी लावन शुरू करनी है, दे स्टार्ट स्माइलिंग जी। उनकी फीलिंग्स बड़ी अच्छी थी, ये सोच के कि अच्छा सारी डीसी सराइकी बोल सकती है। सो जो आप कनेक्ट करते हैं ना लैंग्वेज से एक दूसरे के साथ, दिस इज ब्यूटीफुल। आपको तो सिंधी भी आती है और इतनी बेहतरीन आपने बताया, तो अब आप थोड़ी बहुत ईद मुबारक सिंधी में कहें। हमारा ये प्रोग्राम चूँकि कौमी नशरियाती राब्ते पर हर इलाके के लोग देख रहे होंगे, तो प्लीज़ अब अगर आप सिंध के लोगों को ईद की मुबारकबाद सिंधी में देनी हो तो। सो बहुत ज़्यादा अच्छी सिंधी में नहीं बोलती क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया, हम पंजाब आ गए, मगर उसका कोई ख़ास नहीं है। ईद दी मुबारक हुजे, ईद दी मुबारक हुजे। आई थिंक दैट्स बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, ये जब ईद आती है, त्यौहार आते हैं, तो क्या आप अस्पताल खाली करवा देती है, जो बिस्तरों पर लेटे हुए जाओ अपने घरों में ईद करो, या क्या होता है, इसकी क्या सूरत है? नहीं, हॉस्पिटल में पेशेंट स्टे करते हैं। अच्छा, बेसिकली जो पेशेंट स्टेबल होते हैं और घर जा सकते हैं उनको तो घर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको केयर की ज़रूरत होती है और हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है, उनको वहीं पे रखा जाता है।
اور ان کو گھر نہیں بھیجا جاتا. اس کی کوئی لسٹ بناتے ہوں کہ بھائی عید آ رہی ہے, تہوار آ رہا ہے, چلیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھروں پہ جانے کا موقع مل جائے, ایسا بھی کچھ ہوتا ہوگا؟ کوئی تھنک ٹینک بیٹھا ہوتا ہوگا, سوچتا ہوگا. اس وقت کتنے پیشنٹ ہوں گے آپ کے اندازے کے مطابق نشتر میں؟ کافی پیشنٹس ہیں بیکاز نشتر ایک بہت بڑا اسپتال ہے, 1813 بیڈڈ ہاسپٹل ہے ہمارا, اور اس میں تقریباً 30 وارڈ ہیں, اور ہر وارڈ میں جو ہے پیشنٹ کا نمبر روٹین سے کم ہوتا ہے, بیکاز پیشنٹ بھی خود عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو گو ٹو دیئر ہومز. جو اسٹیبل پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ہی دیتے ہیں, اور جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں سک ہوتے ہیں یا آپریشنس کے بعد ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے, ان کو نہیں بھیجا جاتا, یہ جان نہیں چھڑائی جاتی, پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ عید کا دن ہے اور آپ نے پلاننگ کی ہوئی اپنی فیملی کے ساتھ کہ آج یہاں جانا ہے اور فیملی کی طرف جانا ہے, کیونکہ عید کا تہوار ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے, خوشی کا دن ہوتا ہے, تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کی کوئی اپنی پلاننگز ہیں اور آپ کو کال آتی ہے ایمرجنسی کہ آپ نے جانا اور آپ سب کچھ چھوڑ کر اپنا چلے جاتی ہیں؟ جی کوئی ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ کبھی ایسا یہ ریئرلی ہوا ہوگا کہ کال نہ آئی ہو, بیکاز میں گائنیکالوجسٹ ہوں اور آپ کو پتہ ہے ڈلیوری کا یا اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, اور ہمیشہ اتنے سالوں سے یہی ہوتا رہا کہ کوئی بھی عید ایسی نہیں رہی کہ جس میں نہ جانا پڑا ہو. تو ہمیشہ ہم پلان کرتے ہیں کہ یہاں جانا, اور فوراً جی وہ پیشنٹ پینس کے ساتھ آ گئی ہے, لیکنگ کے ساتھ آ گئی ہے, بچے کو ڈسٹریس ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب فوراً آئے, اس کی ڈلیوری ہے یا آپریشن ہے, تو ہر دفعہ جانا پڑتا ہے. خوش دلی سے جاتے ہیں بیکاز پیشنٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. ہمارے پاس تو 2 لائیوز ہوتے ہیں, ایک ماں اور ایک بچہ, تو اس وقت تو سب سے پہلے وہی پرائیورٹی ہوتی ہے, باقی عید وغیرہ اس وقت بھول جاتی ہے, اور بس پھر واپس آ کے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور انجوائے کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کو دیکھنا چاہیے کبھی بھی. باقی ڈاکٹرز کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ کے پیشنٹس آپ کی پرائیورٹی ہوتے ہیں, ان کو ایسے موقعوں پہ بھی نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی محترمہ انجینئر صاحبہ بتا رہی تھی کہ خواتین آ کے ان کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, اپنائیت فیل کرتی ہیں. آپ کا اپنا ایک سٹائل ہے, ہمارے جو جتنے بھی یہاں کمیونٹیز ہیں ان میں خاکوانی خاندان کا بڑا ماشاءاللہ ممتاز مقام ہے, بڑے ہمبل, بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ, بڑا محبت کرنے والے. تو آپ کے ساتھ کچھ خواتین زیادہ کچھ توقعات کرتی ہوں گی کہ ہم جی پیشنٹس بھی آپ دیکھیں, ہمارے سارا ساؤتھ پنجاب کا ایریا سرائکی اسپیکنگ بیلٹ ہے, اور جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور ہم سے سرائکی میں ان سے ہسٹری لیتے ہیں تو وہ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اب ہمیں اپنی جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں اچھے طریقے سے کنوے کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ایزی ہوتا ہے ان کا ڈائگنوسس بنانا, ان کا ٹریٹمنٹ کرنا. تو لینگویج کا بڑا فرق پڑتا ہے. اور سملرلی جب سے میں ادھر نشتر میں ایز اے وائس چانسلر بھی جب سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں, تبھی بھی جو ہماری لیڈی ڈاکٹرز ہیں یا ہمارے اسٹاف نرس ہیں وہ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, جو بھی مسائل اپنے آرام سے آ کے میرے سے ڈسکس کر لیتی ہیں. کئی دفعہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ میل کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتی, پرٹیکولرلی اگر ان کو کوئی ورک پلیس پہ ڈیفیکلٹی ہے تو بڑے آرام سے آ کے مجھ سے ڈسکس کر لیتی ہیں. دے فیل کمفرٹیبل. یہ بھی تو اعزاز کی بات ان کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, کہ آپ پہلی خاتون وائس چانسلر ہیں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی. تو اسی حوالے سے ان کی توقعات آپ سے زیادہ ہوتی ہوں گی مینجمنٹ کے ذمہ داریوں کے حوالے سے. جی جی ماشاءاللہ, خواتین جہاں بھی کام کرتی ہیں بہت اچھا کام کرتی ہیں. تو کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں, دے آر ویری کیپیبل, جو جہاں بھی جاتے ہیں ایکسل کرتی ہیں. سملرلی یہاں پہ بھی جو ہماری بچیاں ہیں ڈاکٹرز اینڈ نرسز ذرا وہ بہت کیپیبل ہیں, مجھ سے بھی وہ ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے, اور ماشاءاللہ ہمیں بھی ان سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے, وہ پوری اترتی ہیں ہماری ایکسپیکٹیشنس پہ. محسن صاحب, یہ جو خواتین کی بچوں کا ذکر آ رہا ہے بار بار, آپ کی ویمنس جیل بھی تو آپ کے دار اختیار میں آتی ہے, اس کی کیا صورتحال ہوتی ہوگی عید کے موقع پر؟ آپ بچوں کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, میرا خیال بہاولپور میں جیل ہے بچوں کی, یہاں پر بچے کیسے ہیں؟ بچوں کی بیسیکلی 2 جیلیں ہیں, ہم انہیں بوسٹل انسٹیٹیوٹس کہتے ہیں, ایک بہاولپور میں اور ایک فیصل آباد میں. وومن جیل کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی ہے, روٹین وہی ہوتی ہے جو باقی جیلوں پہ ہے. عید کے موقع پر ان کے لواحقین, ان کے عزیز و اقربا, ان کے پیارے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء انہیں بھجوا سکتے ہیں. اور عید کے موقع پر جیل انتظامیہ کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے نئے کپڑے بنا کے دیے جائیں. بچوں کے لیے یہ ہے کہ انہیں کھلونے دیے جائیں. بچوں سے مراد کیا وہ وومن جیل جو ہے یہاں پہ وہ والے بچے ہیں جو اپنی ماؤں کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, 6 سال سے کم عمر والے. مطلب ان پہ کیس نہیں ہے, لیکن چونکہ مدر کے بغیر وہ باہر کسی کے پاس رہ نہیں سکتے تو وہ اس لیے مدرز کے ساتھ ہیں. باقی جو جوینائلز کی ہم بات کریں تو وہ فیصل آباد اور بہاولپور میں ہوں گے. تو انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اسی طرح سے سپرنٹینڈنٹس کی روٹین یہ ہوتی ہے, جیسے وومن جیل ہے, ان کی سپرنٹینڈنٹ بھی خاتون ہے, تو روٹین ان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ عید کا دن انہی کے ساتھ سٹارٹ کیا, کھانا تقسیم ہوا, سوئیاں ہوئیں, مٹھائی ہوئی,
اس میں ان کے ساتھ شامل ہوئیں. پھر جیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, میڈم ڈی سی جیسے موجود ہیں, ابھی وہ بتا بھی رہی تھیں, ڈپٹی کمشنرز کا وزٹ ہوتا ہے جیل کا, کمشنر صاحبان بھی آتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, آئی جی صاحب موجود ہوں ضلع میں تو وہ بھی جاتے ہیں, ورنہ جہاں پہ وہ موجود ہوں وہاں پہ وہ جاتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں خوشیوں میں شامل کیا جائے. جیسے ابھی میڈم وی سی بھی بتا رہی تھیں کہ کوئی شاید مطلب عید ہو کہ جس پہ ایمرجنسی نہیں ہوتی, تو اسی مطلب کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری 20 سال سروس ہو گئی ہے. میں بیسیکلی ساہیوال کا رہنے والا ہوں, مطلب گھر وہاں پہ ہے, گاؤں وہاں پہ ہے. ان 20 سالوں میں کوئی ایک بھی عید میں نے وہاں پہ نہیں کی. تو ہماری عیدیں تو اسی طرح سے ہی ہوتی ہیں. مطلب اگر عید کا پورا دن دیکھیں نا تو میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ ہمارا اپنے فرائض کی ذمہ داریوں کے حوالے سے, ذمہ داریوں کے حوالے سے گزر رہا یہ جو ہوتا ہے. خواتین ہیں یہ کیا لڑ بھڑ کے آتی ہیں قید میں, کیوں ہیں یہ, کس سے لڑ کر آتی ہیں, زیادہ تر کس کیس میں ہیں یہ؟ زیادہ تر یہ مرڈر کیسز میں ہیں. اتنی ظالم ہوتی ہیں خواتین؟ نادیہ اور کیا سن رہی ہو؟ اور موسٹلی وہ ہوتا یہ ہے, اس پہ بلکہ ایک دو دفعہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بھی پیدا ہوئی کہ کچھ مہمان آئے ڈگنیٹریز, انہوں نے پوچھا, ایک خاتون سے پوچھا کہ کس کیس میں, اس نے کہا 302 میں. کس کا؟ اس نے کہا خامد کا. دوسری سے پوچھا, اس نے بھی کہا خامد کا. تیسری سے پوچھا, اس نے بھی کہا خامد کا. تو زیادہ تر مرڈر کیسز ہیں. وہ تو خیر اتفاق بھی ہو گیا, ورنہ ظاہر ہے ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. لیکن زیادہ ڈرگز, یہ ڈرگ سمگلنگ کے کیسز میں ہیں خواتین, یا پھر یہ مرڈر کیسز میں ہیں. اچھا, میرا آپ سے ایک سوال ہے. سننے میں آیا تھا کہ ڈسٹرکٹ جیل میں لائبریری بنائی گئی ہے, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی مہمان آئے گا وہ 10 کتابیں لے کر آئے گا, ایسے اس نے نہیں آنا. یہ کیا پیچھے اس کے لاجک ہے؟ یہ میں نے 2 سال پہلے ڈسٹرکٹ جیل میں ایک لائبریری ہم نے قائم کی, بلڈنگ اس کی ہم نے خود بنا لی. تو اس کا انوگریشن کرنا تھا, تو ایسے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ مختلف دوستوں کو بلایا جائے, لیکن جس کو بلایا جائے ساتھ شرط یہ ہو کہ وہ 10 کتابیں بھی لے کے آئے گا. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ لائبریری بھر گئی, مہمان بھی آ گئے, انوگریشن بھی ہو گیا, اور لائبریری کتابوں سے بھی بھر گئی. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ خواتین لڑائی جھگڑے کے چکر میں آ جاتی ہیں, جنہیں ہاسپٹل میں بھی کوئی سر پھاڑ کے ایک دوسرے کا لڑائی جھگڑے کر کے آتی ہوں گی, آپ کے علم میں ایسے کیسز آتے ہوں گے؟ جی آ جاتے ہیں MLC کیسز اس ٹائپ کے. میاں زیادہ آتے ہیں, بیویاں زیادہ آتی ہیں؟ دونوں طرح کے آتے ہیں. دوسرے اس کے علاوہ وہ ایسڈ پینے والے کیسز بھی آ جاتے ہیں, کہ غصہ آیا تو کچھ پی لیا, کوئی دوائی لے لی, کوئی ایسڈ لے لیا. تو اس کے علاوہ یہ بیسیکلی ایک غصہ جو ہے نا وہ سب سے بڑی ایک بری چیز ہے. یہ ایک لمحے کا ہوتا ہے غصہ, جس میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے انسان سے. آپ اگر ان سے بھی پوچھیں, محسن صاحب اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ویسے ہی کوئی خراب ہو بندہ. وہ ایک اگر ایک ایموشنل ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ ایموشنلی سڈنلی کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے, اس لیے اپنے ایموشنز پہ ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہیے. بعد میں لوگ پھر پچھتاتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیسے مجھ سے ہو گیا. تو وہ اس چیز کو, اپنے غصے کو قابو کرنا چاہیے. غصہ اسی لیے اسلام میں حرام ہے کہ غصے میں انسان کچھ بھی غلط کر سکتا ہے. تو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارا چونکہ جیلوں میں اس طرح کی سچویشن سے واسطہ رہتا ہے, میرے خیال میں 5% شاید کرائم ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ پلان کر کے کیے جاتے ہیں. ادروائز باقی جو ہیں وہ لمحاتی طور پر, جیسے میڈم ابھی فرما رہی تھیں کہ وہ وقتی طور پر کوئی غصہ آیا, غلطی کی, جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائے, اور اس کے بعد پچھتاوا. جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ ان باتوں کو بڑی توجہ سے سن لیں. غصے پر قابو پانا یہ بڑا ضروری ہے. آج کل کچھ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ زیادہ غصہ آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہماری سڑکوں پر رمضان المبارک میں جو وقت گزرا ہے, رمضان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو صبر کا, برداشت کا مہینہ تھا, اس میں ہم نے صبر اور برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. میں اپنے مہمانوں کو بتاؤں, بڑی مجھے تو افسوسناک اعداد و شمار رمضان شریف میں ملے کہ ہمارے یہاں 600+ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی سڑکوں پر, روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے, عدم برداشت کی وجہ سے. تو ہم نادیہ سے پوچھتے ہیں, نادیہ یہ جو صبر اور برداشت کی بات ہو رہی ہے, کبھی جب آپ گانا گا رہی ہوں, کنسرٹ میں ہزاروں لوگ ہوں, تو کوئی بندہ اپنے پر برداشت نہ کر سکا اور آپ سے آٹوگراف لینے یا آپ کی طرف بڑھا ہو, ایسا ہوا کبھی؟
جی بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے، اور پہلے تو ہماری کوشش ایسی ہوتی ہے کہ ایونٹس ہم ایسے لے ہی نہ کہ جہاں پہ لوگوں میں ایسی سمجھ نہ ہو کہ وہ ایسی حرکت نہیں، اگر آپ اپنے پاس کوئی پسٹل یا رکھ کے تو کر تو سکتی ہیں. نہیں میں کیوں رکھوں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، کافی بار کافی سیکیورٹی ہوتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن کئی بار بہت لوگ آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں، مطلب اسٹیج پہ بضد ہو جاتے ہیں. کبھی ہمیں یہاں کھڑے ہونا ہے اور ہمیں پکچر بھی لینی ہے اور ہم نے اپنی پسند کا سانگ بھی سننا ہے، تو پھر یہ ہے کہ پھر ہم حوصلہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ ماحول خراب نہ ہو، ہم کہہ دیتے ٹھیک ہے ہم گا دیتے ہیں اور آپ کھڑے بھی ہو جائیں اور آپ کو آٹوگراف بھی مل جاتا ہے. جی موسیقی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. آپ اس وقت بڑی کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہیں، لوگوں کو جس طرف ان کے جذبات، جی بالکل، جیسے قومی نغمات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے اہمیت کا حامل ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ جو آپ کی موسیقی ہے بالکل اس میں آگے نہ بڑھیں، کوئی ایک آپ سے گانا نہ سنا جائے؟ جی ضرور ضرور. ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਚੰਨਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ. ਫੈਨ ਹੋਏ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ. ਅੱਗ ਸਿਰੇ ਵੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਚਦੀ ਰਵੇ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਸ਼ਾਲਾ ਵਸਦੀ ਰਵੇ. ਅੱਗ ਸਿਰੇ ਵੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਚਦੀ ਰਵੇ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਸ਼ਾਲਾ ਵਸਦੀ ਰਵੇ. ਪਾੜਦੇ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ. ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨ ਬੜੇ ਨੇ. ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨ ਬੜੇ ਨੇ. ਚਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਮੈਂ ਨਖਰੇ ਨਵਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ. ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਹਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆਂ. ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਹਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆਂ. ਉਹ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ. ਫੈਨ ਹੋਏ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਦੇ. جب یہ گانا آپ گاتی ہیں تو پوئٹری کے متعلق پوچھتی ہیں یہ کس نے لکھا ہے؟ اور بڑا اچھا ایک تھیم ہے ایسا نوکر جناب دے، یہ سرائیکی کلچر میں نا بڑی اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے. جی تو پوچھا جاتا ہے موسٹلی آج کل سچی پوچھے تو ان چیزوں میں اب دور ایسا آ گیا کہ ان چیزوں کو نہیں کوئی پوچھتا. حالانکہ یہ جس نے لکھا ہے اس کی ایک اپنی سوچ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن موسٹلی اب ایسا زیادہ تر نہیں پوچھا جاتا. بس وہ کہتے ہیں ہمیں میوزک چاہیے جس کا بھی ہو. نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے جو شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں،
ان کو عزت احترام دینا چاہیے. اور میں تمام سنگر سے کہوں گا جب بھی کہیں گانا پرفارم کرتے ہیں گاتے ہیں تو ضرور شاعر کا نام لیا کریں, اس کی حوصلہ اپریشیٹ افزائی کرنا ہو چاہیے. جاتی ایون ہے. کہ سر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی سانگ اگر ریمکس بھی کر رہی ہوں نا تو حالانکہ وہ میری پراپرٹی نہیں ہے, وہ کس نے گایا کس نے لکھا مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا, لیکن میں اگر اس کو ریمکس بھی کرتی ہوں تو میں اس میں کوشش کرتی ہوں کہ جس نے لکھا ہے اس کا وہ نام ضرور آئے, تاکہ شاید اس کو وہ میرا سانگ اس سے زیادہ اچھا لگے اور اسے یہ خوشی ہو کہ چلو اس نے میرا نام لیا ہے, تو ان کو پھر اعتراض بھی نہیں ہوتا. ہاں ہاں. محترمہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ موسیقی کا اپنی ایک زبان, اپنا ایک ڈومینیٹ کرنے والا ایک سٹائل ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مظفر گڑھ میں جو آپ نے ایکٹیویٹیز کرائیں اس کا آپ کو کیا فیڈ بیک آیا, لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو میری آنکھوں کے سامنے وہ مناظر ہیں کہ جب فیاض پارک اسٹیڈیم ہر طرف ایسے لگتا تھا انسانوں کا ایک سمندر آ گیا ہے دور دراز علاقوں سے. آپ نے بڑی دلیری بڑی بہادری کے ساتھ سب کو موقع دیا کہ آؤ بھائی موسیقی سنو, انجوائے کرو, جھومو, اپنا وقت اچھا. ہم لوگ خوشیوں سے بہت دور ہوتے ہیں, ہمارے ہاں پریشانیاں مشکلات زیادہ ہیں, جدوجہد ہو رہی ہے لائف میں, خوشی کے مواقع کم ہیں. آپ کو کیا فیڈ بیک ملا؟ بہت اچھا لگا, اور وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں ہم تیاریاں کرے تھے رمضان شریف کی, بازار کی اسٹیبلشمنٹ کروا رہے تھے, اور موسم بھی بہت جلدی سے تبدیل ہو رہا تھا فیبرری کے اینڈ میں. تو رمضان سے پہلے مجھے لگا کہ جشن بہارا اس دفعہ اس طرح سے جیسے مارچ میں موسٹلی منائی جاتی ہے پنجاب میں, ہمیشہ سے روایت رہی ہے, تو ہم نے سوچا کہ اب رمضان شریف میں آف کورس پھر مشکل ہوگا, تو اب اس کو وہ وقت تھوڑا سا بچ گیا. 1 ہفتے کا ٹائم تھا جس میں میں نے اور میری ٹیم نے پلان کیا کہ ہم نے جشن بہارا جانے نہیں دینا, اور ظاہر ہے اسپرنگ کا سیزن تھا, پھول کھل رہے تھے, تو اس کو میں نے نا کمبائن کیا تھا, پھولوں کی نمائش رکھی, 2 دن کا ایونٹ رکھا تھا ہم نے. فیاض پارک ہمارا ایک بڑا پارک ہے ہمارا تحصیل مظفر گڑھ میں, اس کو اس طرح سے پلان کیا تھا, اور پوری ٹیم نے بڑے اچھے طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کیا کہ وہ سب کے لیے تھا. یہ ایونٹ سب کے لیے تھا. جنہوں نے پھولوں کی نمائش دیکھنی تھی وہ بھی وہاں بڑی خوشی سے آئے, بچے بڑی خوشی سے آئے, بچوں کے لیے بھی کارنرز تھے, ان کے لیے میجک شو تھا, اسکٹس تھے, کچھ ڈرامہ تھا, ایسا ڈرامہ جس سے کچھ سیکھ کے جائیں. اور میں بلکہ اگلے دن کہیں بات کری تھی کہ بڑی خوشی ہے مجھے, میرے ڈی پی او اور جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے ان کی بھی بڑی اس میں کنٹریبیوشن تھی. اتنا سیکیور ایونٹ, آپ بلیو کیجئے کہ اس میں بچے بچیاں سب تھے, اور 2 دن ہم نے اس کا کنکلوژن دونوں دن میوزیکل ہمارے پاس وہ رہے, نائٹس رہیں جس میں ہمیں ڈفرینٹ سنگرز, لوکل سنگرز کو انگیج کیا, اور بچے بچیاں بہت تھے. اور مجھے وہاں لوگوں نے بھی بتایا, خواتین نے بھی مجھے بتایا کہ میڈم یہ تو ایونٹس ہر سال ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل ٹچ اس میں ڈالی ہے نا, تو آپ خلوص سے کچھ کریں تو اللہ بڑا کریم ہے, وہ آپ کو اس کے بڑے بہترین نتائج دیتا ہے. لوگ بہت خوش تھے, بہت زیادہ لوگ آئے. میں اور ہم جو میرے ڈی پی او صاحب ہیں ہم کنسرن تھے کہ سب اللہ خیر کرے اور خیریت سے ہو جائے, کہ کوئی بھی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے نا, بچے بچیاں ینگ لوگ. آپ بلیو کریں جس کی مجھے خوشی, ایک تو لوگ خوش تھے, رمضان سے پہلے انہیں ایک جشن بہارا کا ایک ایسا سلسلہ ملا جس میں لوگ, اور دوسرا کوئی ایک کیس بھی ہم نے نہیں نہ سنا نہ ہوا جس میں کسی نے کسی کو تنگ کیا. تو فیملیز آئیں, دے ہیڈ گڈ ٹائم, اور وہ چلی گئی. آپ کا شمار نا تھنک ٹینکس میں ہوتا ہے, سوچتی ہیں قوم کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, جہاں آپ کی ذمہ داری ہوتی ہیں اس کو اچھے رنگ دینے کی کوشش کرتی ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو اس طرح کی موسیقی کے یا کلچرل یا ادبی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے معاشرے پہ اچھے اثرات آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں, بہت اچھا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ پولیس نے مل کے نا بہت سارے سخت میئرز بھی لیے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل مظفر گڑھ کی بات کریں, یا اگر ہم گورنمنٹ آف پنجاب کی بات کریں تو جو ہماری آنریبل چیف منسٹر ہیں ان کی ڈائریکشنز تھیں کہ جی انکروچمنٹ فری بنائے علاقوں کو, تو اس پہ ہم نے بہت سخت کروائیاں کی. ہم نے تمام ضلعوں نے ہارڈ انکروچمنٹس بھی ریموو کیے ہیں, بازاروں کو کھلا کروائے. تو کافی لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں نا کہ جی ہم تو یہاں سالوں سے کھڑے ہیں, ہمیں کسی نے نہیں چھیڑا, آپ ہمیں ہٹا رہے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ ایسے ایونٹس کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو اس سے مستفید ہوتے ہیں, تو دے فیل ریلیوڈ کہ اچھا انٹرٹینمنٹ کا ایک پراپر نظام ہے کہ ایک ڈسپلن وے میں فیملیز کے ساتھ جا کے انجوائے کیا. اور ٹھیک ہے سختی ہے تو وہ ڈسپلن کے لیے ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے, اور ایسے ایونٹس کراتے رہنے چاہیے. آپ بھی کراتے رہیے گا؟ ہم کراتے رہیں گے جی. اسی طرح سے کہ وہ عید کی شو کی بات ہو رہی تھی, رمضان کے فوری بعد, تو اس بار کیا سوچا آپ؟ دیکھیں نا ان کا پورا رمضان میں چونکہ ایونٹس نہیں ہوئے, اب اپنے کسٹمر ڈھونڈ رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مظفر گڑھ والوں سے پوچھیں. انہوں نے خود
खुद ही बात करी तो मेरे कहा मैं पूछूंगी कि इस साल अब क्या नादिया, आप- आई वाज रियली बीइंग कंसर्न। मुझे नहीं पता, मे बी मेरी कोई अपनी वो हो कि आप मुल्तान से बिलोंग करती हैं, आप लोकल आर्टिस्ट हैं और आप सराइकी में गाती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है जान के और देख के, और माशाल्लाह इतना अच्छा गाती हैं। तो हम आपको ज़रूर इंगेज करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम कोई रखेंगे तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको ज़रूर दावत दूंगी। मैंने जो भी जश्न बहारा भी करवाई थी उसमें हमने कोई बहुत बाहर से और लाहौर से और कराची से लोग नहीं, हमने अपने लोकल आर्टिस्ट को इंगेज किया। बहुत अच्छा किया। नहीं, आपने जो आर्टिस्ट बुलाई थी उसने भी बड़ा तबाही फेर दी थी। वो काशा गोल आई थी She आपके did पास। really well, जी, बड़ा अच्छा किया यस, बहुत। और नादिया के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि ये मुजफ्फरगढ़ में इन्होंने इतने इवेंट्स किए हैं 4 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ। हाँ जी। आपका नाम तो होगा, पता नहीं इनका कोई बहुत करीबी ताल्लुक है। हर दफा नादिया बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई हैं अच्छा, वहाँ की मुजफ्फरगढ़ में। ऑडियंस मुझे पसंद बहुत करती है भाई, बहुत अप्रिसिएशन मुझे वहाँ पसंद तो आपको मुल्तान वाले भी करते हैं, इनको क्यों नहीं आप जिक्र कर रही हैं? वो मेरी बात नहीं मानते ना। अच्छा। अच्छा, इसी के साथ मेरा सवाल है मोहसिन रफ़ीक साहब से कि क्या ऐसी एक्टिविटीज़ जेल में भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए और होती भी हैं। जैसे अभी नासिर साहब ने जिक्र किया था डिस्ट्रिक्ट जेल में जो इवेंट्स हुए हैं, उसके अलावा दूसरी जेलों पे भी होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी हैं। बल्कि आजकल इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारे होम सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, वो बड़े कंसर्न्ड हैं। और जो कैदियों की जिस्मानी के साथ साथ ज़हनी फ़लाह बहबूद के लिए, और उस सिलसिले में अब तमाम जेलों में साइकोलॉजिस्ट डिप्यूट किए गए हैं जो एक परमानेंट उनकी साइकोथेरेपी करते हैं। जिस्मानी नशो नुमा और वेल बीइंग के लिए जिम बनाए गए हैं तमाम जेलों के अंदर। और उसके अलावा हम वक्तन फ़वक्तन ये करते हैं कि मुख्तलिफ़ जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उन्हें इनवाइट करते हैं जेलों में, वो आके लेक्चर्स देते हैं साइकोलॉजी से मुतल्लक। जैसे अभी ज़िक्र हो रहा था कि गुस्से पे काबू पाने के हवाले से, उसके अलावा डिप्रेशन एंजाइटी से ट्रीट करने के हवाले से। तो इस तरह के इवेंट्स इसमें होते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये होते रहने चाहिए, क्योंकि उसमें एक कैदियों के लिए उन्हें एक मौका मिलता है अपना कैथारसिस करने का, चीज़ों को बेहतर करने का और अपनी गलतियों की इस्लाह करने का। मैं तमाम मेहमानों को बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूँगा, बड़ी मोहब्बत भरी बात, कि ये जो जेलों की मैनेजमेंट होती है इसमें इनके जो सरबराह होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मियां फ़ारूक नज़ीर, उन्होंने पहली बार एक काम किया डॉक्टर साहब कि उन्होंने जेल में एक ऐसा काम सोचा जो पहले कभी किसी को ख्याल नहीं आया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अच्छा, वो कहते थे कि यार जब सुबह के टाइम कैदी अपनी पेशी पर जाते हैं तो उनको सारा दिन लग जाता है। तो उन्होंने फिर अपनी टीम के साथ मीटिंग की कि यार ये खाना कहाँ खाते होंगे, जो लावारिस कैदी होते हैं जिनका कोई नहीं होता, उनका क्या होता होगा। तो उन्होंने फिर पहली बार ये नया आइडिया दिया कि हर कैदी को जैसे माँ टिफ़न कैरियर दे के भेजती है, तो ये पंजाब में पहली दफ़ा मियां फ़ारूक नज़ीर साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने ये नया आइडिया दिया कि अब आपका हर कैदी अपने साथ जेल से खाना लेकर टिफ़न कैरियर लेकर जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त ना सिर्फ खाना, बल्कि जेलों के अंदर चूँकि अब तमाम जेलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं तो पानी की बोतल भी है साथ। अच्छा, वो भी लेके जाते हैं, वो उधर मतलब जिस वक्त वो खाना चाहें, क्योंकि वापसी अमूमन जैसे आपने बताया 2-3 बज जाते हैं, जो कि बड़ी जेलें जो हैं बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे शाम के 6-7 भी बज जाते हैं पेशी से वापस आते हुए। तो वो जिस वक्त उन्हें महसूस होता है भूख लगती है वो उसको खा सकते हैं। मुनफरिद कदम, बहुत मुनफरिद जी, बहुत अच्छा जी जी। मैं जब भी जेल में गई दौरे पे तो हमने लिख के लगाया हुआ है वहाँ पर जेल अथॉरिटीज ने कि नफरत जुर्म से इंसान से नहीं। Exactly. तो बेसिकली उसकी स्पिरिट ही है। जी। और आपने जो बात की ना, जैसे जेल की बात हो रही है, और जाहिर है मेरा भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होने की वजह से बड़ा एक क्लोज लाइजॉन रहता है। पंजाब की हर जेल में हस्पताल भी इन बिल्ट बना दिया गया है कि जो कैदी बीमार हैं तो उन्हें वहीं पर डॉक्टर्स मुहैया हैं जो उनको एडमिट भी कर सकते हैं, यानी कि वी लिटरली हैव बेड्स फॉर पेशेंट्स, और उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, जिंदगी मकसद के बिना कुछ भी नहीं। हम सब भी जो यहाँ बैठे हैं ना, तो हम सब का एक मकसद था जिसको हम एंजॉय भी कर रहे हैं, उसमें जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं खुशी से, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हो रहे हैं। तो मकसद है तो सब कुछ है। अच्छा, अब ये जो कैदी हैं, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोवोक होकर कुछ लम्हाती मसाइल की वजह से, कुछ साइकोलॉजिकल मसाइल की वजह से यहाँ लैंड करते हैं। अब आपने उनका क्या फैसला करना है रियासत ने, जब उन्होंने यहाँ से चले जाना है?
یا اگر یہیں پہ بھی رہنا ہے تو ہم نے ان کا کیا کرنا ہے, انہیں ایک ایسا انسان بنانا ہے جو اپنے لیے بھی مفید نہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی مفید نہ ہو. تو اس حوالے سے پنجاب میں ایک اور بھی بڑی ایک خوبصورت کہنا چاہیے کاوش ہے کہ اسکل کے سینٹرز بھی بنائے گئے. جی میں چونکہ مظفر گڑھ کی اسائنمنٹ سے پہلے ٹیفٹا کی چیف آپریٹنگ آفیسر بھی رہی ہوں, تو ہم مل کے 15 جیلز میں ہمارے آلریڈی ہیں, مزید 10 جیلز کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس میں سینٹرز لے آئیں جس میں جوینائلز کو اور میلز کو اور فیمیلز کو بھی ڈفرینٹ سکلز سکھائی جاتی ہیں. کل کو وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوں تو ان کے پاس ایک سکل ہو کہ اگر ان کو کچھ نہیں نظر آتا تو ان کے پاس ان کا ایک اپنا ہنر ہو جس کی بنیاد پہ وہ کھڑے ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات صرف آپ کو بتانا چاہوں گی, مظفر گڑھ کا ابھی کا بھی ایک پریزن ہے جس کا میرا جو ڈسٹرکٹ پریزن ہے اس میں 850 قیدی ہیں اور اس سے 850 پلس. اب اس میں خواتین نہیں ہیں, بچے جوینائلز ہیں اور میلز ہیں. تو میں نے سوچا کہ ٹیفٹا کا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے کہ جب وہ سینٹر بناتا ہے تو اس کا ایک PC1 ہے, اس کا ایک پروسیس ہے, لیبز ہیں. جب تک وہ آئیں گے تو میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی ایک بڑی پروڈکٹیو میلرز ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے 15 سسٹمز وہاں پہ رکھوائے ہیں اور ایک ایسا سسٹم بنایا جس میں جو ہمارے انمیٹس ہیں انہیں ہم ایک سکل سکھا رہے ہیں کمپیوٹر سسٹمز کی 3 مہینے کا, جس کی سرٹیفیکیشن PVTC کرے گی, پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل. سو یہ ایک انیشیٹو تو میرا ہے, لیکن یہ میں نے اپنے ان بچوں کے لیے کیا ہے, ان بھائیوں کے لیے کیا ہے جو وہاں پر ہیں اور جن کا کوئی پرپز نہیں ہے. وہ یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ they'll be having a purpose. جی بڑی خدمت ہے, ان کے پاس کافی وقت ہوتا ہے, سیکھنے کا موقع ہوتا ہے. اگر کوئی سکھایا جائے تو وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ان کی توجہ ہوتی ہے. اور یہ اللہ آپ کو جزا دے ہماری حکومت پنجاب کے ایسے اقدامات سے. جو لوگ قید سے جب باہر جاتے ہیں تو عملی زندگی میں چونکہ ہمارے یہاں ایک داغ, ایک بدنامی لگ جاتی ہے. چاہے جیلوں میں دیکھیں نا, جو قیدی یا حوالات ہیں وہ تو محکمہ جیل خانہ کے پاس مہمان کے طور پر آتے ہیں. کیوں آئے ہیں, کیسے آئے ہیں, یہ معاشرے کے اور پولیس کچہری کے مسائل ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں تو انہیں سنبھالنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جیلوں میں بھی ہاسپٹل ہوتے ہیں, ڈاکٹر جاتے ہیں, خوشی سے جانا چاہتے ہیں یا کوئی اوائڈ کرتے ہیں جیلوں میں ڈیوٹی دینے سے؟ نہیں جاتے ہیں, اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں وہاں پہ. اچھا جی تو اس کے لیے کوئی خاص مطلب ایڈوانٹیجز دیے جاتے ہیں ڈاکٹرز کو جو وہاں جائیں؟ پچھلے دنوں تھا کہ اس میں کچھ انسینٹیو رکھا گیا تھا کہ جیسے رورل ایریاز میں ڈاکٹر جو کام کرتے ہیں ان کو کچھ نمبرز ملتے ہیں تاکہ وہ اپنی ٹریننگ میں انڈکٹ ہو سکے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے. تو اس میں بھی جو جیل کے ہاسپٹلس تھے ان میں بھی کچھ نمبرز ایکسٹرا رکھے گئے تھے تاکہ جو لوگ وہاں پہ جائیں گے ان کو ایکسٹرا مارکس ملیں گے اور ان کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے انڈکشن ایزی ہو جائے گی. تو اس وقت بڑا ایک شوق سے لوگ جایا کرتے تھے. تو اس طرح کے انسینٹیو رکھے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں. ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ جس میں تمام جیلوں کے ہاسپٹلز جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور کر دیے ہیں. ابھی تمام ڈاکٹرز کی پوسٹنگ, میڈیسن, تمام چیزیں وہاں سے مینیج ہوتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ہمیں پرابلم ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوتے تھے, یا یہ ہوتا تھا کہ ان ویلنگ ڈاکٹرز ہمارے پاس آتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ ہر جیل پہ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 6 ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جن کا روسٹرز لگایا جاتا ہے. آپ کے EDO ہیلتھ ہوتے ہیں, CEO ہیلتھ کی طرف سے. ٹھیک, تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ 24 آورز ہمارے پاس میڈیکل آفیسر جیل میں موجود ہوتا ہے. جیسے میڈم DC نے بتایا کہ ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹلس تو ہمارے ہیں ہی ہیں ہر جیل کے اندر. اب اس میں ایڈیشنلی گورنمنٹ نے ایک 20 بیڈڈ ہاسپٹل اس میں فردر بنوایا ہے جو سائیکیٹرک ایشوز کے ساتھ ہیں لوگ ان کے لیے. تو یہ نئی اس انٹروینشن سے اب بہت زیادہ بہتری آ گئی ہے انشاءاللہ. محترمہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے ہم اگر ایک بات کر لیں کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بہت اس پورے خطے میں ملکی سطح پر, انٹرنیشنل لیول پر آپ کا نام جانا مانا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارا یہ خطہ جسے ہم اپنا رورل ایریاز میں کو خواتین کو غذائی حوالے سے کافی مشکلات یا کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں, ان کی کیا ہم رہنمائی کر سکتے ہیں عید کے موقع پر؟ دیکھیں جی, جو جنرلی ہم دیکھیں خالی رورل ایریا کی بات نہیں ہے, اگر ہم اربن کی بھی بات کریں نا تو اربن میں بھی آج کل جو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے جنک فوڈ کا, کولڈ ڈرنکس کا, اس سے بھی بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے ہمارے نوجوان نسل کی. ان میں بہت ساری بیماریاں سے ڈیولپ ہو رہی ہیں, پرٹیکولرلی ہمارے جو اوبیسٹی بہت دیکھنے میں آ رہی ہے, یعنی کہ وزن کا زیادہ ہونا. چھوٹی بچوں میں زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے ہارمونس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں, پالیسسٹک اووریز کی پرابلمس ہیں, ایکسٹرا ہیئر گروتھ ہونا, سارے ہارمونس کی, اسی میں لرلی پیریڈس کی ریگولیرٹی ہونا بچیوں میں. تو یہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں پرابلمس. سملرلی اگر آپ رورل ایریا میں دیکھیں, وہاں پہ لوگوں کی اپروچ اچھے پراپر فوڈ کی طرف نہیں ہے, تو ان کی وجہ سے ہمارے اس میں خون کی کمی, انیمیا
اور باقی پانی صاف نہ مہیا ہونے کی وجہ سے واٹر بورن ڈیزیزز وغیرہ وہ بہت زیادہ ہیں. سملرلی آج کل اگر آپ دیکھیں تو ڈینگی وغیرہ مچھر وغیرہ اگر ماحول صاف نہیں ہے تو اس ٹائپ کی بیماریاں بہت زیادہ وائرل انفیکشنز کامن ہیں. ڈینگی وغیرہ ملیریا یہ ساری چیزیں بڑی پھیلتی ہیں. تو ایک تو اوور آل ہمارا جو ماحول ہے اس کو صاف ستھرا ماحول ہمیں دینا چاہیے. عید کا موقع ہے اور ہر طرح کے کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بد پرہیزی ہو جاتی ہے. تو اور اگر شادیوں وغیرہ پہ بھی جائیں تو ہم لوگ آخری کھانا سمجھ کر دبا کر کھاتے ہیں. تو اس بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں کہ بد پرہیزی ہو جاتی ہے پھر کیسے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے؟ ایسے موقع پہ بہت سارا عید کے موقع پر یا کوئی اور تہوار ہوتا ہے تو ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ڈائریا اور وامٹنگ کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس وقت یہ اس ٹائپ کی ایمرجنسی میں ذرا رش بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ زیادہ کھانے سے پرہیز کیا جائے, اتنا ہی کھایا جائے جتنا کہ کھانا چاہیے اور بہت زیادہ مرغن غذائیں نہیں کھانی چاہیے. غذائی کمی کا آپ نے کہا شکار ہے, پھر آپ نے کہا تھوڑا کھائیں, تو یہ بیلنس کیسے کریں؟ مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں سارا نہیں کھانا چاہیے نا, تو اس کو آپ روٹین میں لائک کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے فوڈ کی, کہ فوڈ کی کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاف ستھرا کھائیں, آپ فرائڈ چیزیں زیادہ نہ کھائیں, میٹھا ایکسٹرا نہ کھائیں, فریش فروٹس لیں, دودھ لیں, ایگ لیں, گوشت وغیرہ لیں, لائک ایک ایسی چیز لیں جو کہ صحت کے لیے اچھا, جو سمپل پرانی غذائیں پرانے زمانے میں ہوتی تھی. اب دیکھیں وہ لوگ زیادہ ہیلتھی تھے, ان کی لائف ایکسپیکٹینسی بھی زیادہ تھی. اب آپ دیکھیں کہ بہت یہ اس ٹائپ کی بیماریاں بھی کم ہوتی تھیں, لائک ہارٹ اٹیکس وغیرہ, بلڈ پریشر کا ہونا, شوگر کا ہونا, یہ چیزیں آج کل بڑھ گئی ہیں. اور یہ بیسیکلی جو ہم پراپر ڈائٹ نہیں لیتے اس وجہ سے زیادہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے آج کل کے جو کینسرز کا ہے انسیڈنس وہ بہت بڑھ گیا ہے, اور اس میں بھی کئی کینسرز ایسے ہیں جن کا تعلق ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈائٹ سے بھی ہے اور انوائرمنٹل فیکٹر سے بھی ہے. تو لائف سٹائل چینج ہونے کی وجہ سے بھی کینسرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نشتر میں ہمارے پاس جو کینسر سینٹر ہے اس کو ہم اپ گریڈ سارا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے سال میں وہ مکمل ہو جائے گا, جہاں پہ ہمارے تقریباً 100 پیشنٹس داخلے کی انڈور ایڈمیشن کی یعنی داخلے کی اس میں کیپیسٹی ہے. اور پہلے سے ہمارے پاس کینسر سینٹر میں ریڈیشن فیسلٹی موجود ہے جس میں بہت ماڈرن مشین لینئر ایکسلریٹر کام کر رہی ہے. سملرلی ادھر ہماری کیموتھراپی کی ٹریٹمنٹ کی موڈیلٹی بھی موجود ہے. اب ہم وہاں پہ نشتر میں پیٹ سی ٹی اور سائیکلوٹران کی جو مشین ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں, اس کا کام شروع ہو چکا ہے, جو کہ ساؤتھ پنجاب میں پہلا پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں اپنے طرز کی پہلی مشین ہوگی, جدید مشین, جس میں کہ کینسر کی ڈائگنوسس کے لیے بہت زیادہ فیسلٹی اویلیبل ہو جائے گی. اور جو کیپیسٹی ہمارے سائیکلوٹران کی ادھر جو آئسوٹوپ پروڈیوس کرتے ہیں وہ اتنا ہے کہ وہ اگر 2 گھنٹے کے ریڈیس میں کوئی اور پیٹ سی ٹی لگتا ہے تو اس کو بھی ہم سائیکلوٹران فیڈ کر سکتے ہیں. تو ایک بہت اچھا فیسلٹی کینسر کے پیشنٹس کے لیے اویلیبل ہوگی. سملرلی کرائیو ایبلیشن کی فیسلٹی کے لیے بھی ہم نے ڈیمانڈ بھیجی ہے, اور بہت امید ہے کہ گورنمنٹ انشاءاللہ اس کو ہمیں فیور کرے گی, اور یہاں پہ ایک پراپر کینسر کی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کا سینٹر ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ ہمارے پورے ساؤتھ پنجاب کو کیٹر کرے گا. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ فاطمہ بتا رہی تھی کہ عید کے تہوار پر یا تہوار کے مواقع پر پیشنٹس کا زیادہ لوڈ ہوتا ہے, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ نشتر پر تو ویسے ہی بہت زیادہ لوڈ ہے. ساؤتھ پنجاب کا, بلوچستان, KPK اور دور دور سے جو پیشنٹس آتے ہیں, اور میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے نشتر کے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, کہ وہ کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کس علاقے سے آیا ہے, کوئی نہیں پوچھتا. کیا ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہر علاقے میں غیر ضروری طور پر پیشنٹ ملتان نہ آئیں؟ اس کے لیے کوئی پلاننگ کوئی ایسا نہیں ہوتا؟ ایک تو پیشنٹس کا فیتھ ہے نشتر پہ, اتنے سالوں سے نشتر کام کر, بہت سارے مریض یہاں سے صحت یاب ہو گئے ہیں, اور ملتان کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ سینٹر آف دا کنٹری میں ہے. تو آپ نے جیسے خود کہا کہ نہ صرف ساؤتھ پنجاب سے بلکہ اپر بلوچستان سے, اپر سندھ سے, KPK سے بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس نشتر میں ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے علاج سے مستفید ہوتے ہیں. اور نشتر میں ایسا ہے کہ ہم کسی پیشنٹ کو جب نشتر آ جاتا ہے ہم اس کو ریفیوز نہیں کرتے. آپ دیکھیں بہت سارے ہاسپٹل جیسے ہیں, اگر 50 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, جب 50 بیڈ پورے ہو جائیں تو پیشنٹ کو ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے. بٹ نشتر میں ہم ریفیوز نہیں کر سکتے. ہم ڈبل بھی پیشنٹس کا بیڈ پہ ڈالنا پڑے, ٹرپل بھی ڈالنا پڑے, بینچ پہ بھی ڈالنا پڑے, تو ہم ریفیوز نہیں کرتے. یہ ہمارے کریڈٹ جاتا ہے بیکاز ہم پیشنٹس کو اون کرتے ہیں جو بھی پیشنٹ نشتر میں آ جاتا ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے نشتر 2 کا ایک ہاسپٹل نشتر 2 بھی بنایا, جو کہ 500 بیڈ ٹیرشری ریفرل ہاسپٹل ہے, اور ادھر بھی ساری تمام ماڈرن فیسلٹیز میسر ہیں وہاں پہ, اور وہ بھی ماشاءاللہ کام کرنا شروع کر دے, بہت انڈور بھی آؤٹ ڈور بھی. اور الٹیمیٹلی آگے جا کے اب ہمارا آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ اور نیورو سرجیکل ڈپارٹمنٹ وہ ایک انسٹیٹیوٹ آف آرتھوپیڈکس اینڈ نیورو سرجری, نیورو ٹراما کا سینٹر بن جائے گا. صورت العین میمن صاحبہ سے ہم پوچھتے ہیں, بطور آپ جب ڈسٹرکٹ اپنے ضلع کی بات کرتی ہیں, جب یہ آج کل جو دہشت گردی کے حوالے سے جو واقعات ہوتے ہیں, ظاہر ہے آپ کو بھی تحفظات ہوتے ہوں گے, آپ بھی اس پر سوچ و بچار کرتی ہوں گی کہ خدا نخواستہ پورے پاکستان, پورے پنجاب کی طرح ہمارے ضلع میں بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو, تو اس کے لیے آپ کیا کاوش ہیں یا کیا پلاننگ کرتی ہیں؟
میں آپ کو بتاتی ہوں. ہماری نا ضلع انتظامیہ کے لیول پر کمیٹیز بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی. اس کے اندر ڈپٹی کمشنر کنوینر ہے اس کا, جو ضلع کا ڈی پی او ہے وہ ممبر ہے, اور جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. ہماری جو کنوین کرنے کی اس میٹنگ کو جو فریکوینسی ہے وہ بڑھ گئی ہے in the wake of all those incidents that have been happening for the past few days in Pakistan. اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہی ہے کہ پہلے بھی آج سے کوئی ڈیکیڈ پہلے پاکستان ایک دفعہ ایک بڑے اس قسم کے ہاربل سچویشن کا جو ہے وہ کنفرنٹ کر رہا تھا, اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا. اور اب دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح بلوچستان میں ہو رہا ہے اور کے پی میں ہو رہا ہے, اور ہمارا جو ڈی جی خان کا ایریا ہے وہاں پہ بھی اس طرح سے تھریٹس ہیں. تو اس کے لیے جو ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی ہے وہ بھی بہت پرو ایکٹیو ہے, اور جو ضلع کی آپ نے بات کی تو ضلع کی بھی کمیٹی, تو ہم ٹائملی ملتے ہیں, اور تمام ادارے جنہوں نے انٹیلیجنس لا کے دینی ہے وہ ہمیں ٹائملی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کمیٹی جو ہے مل بیٹھ کے کنسنسس سے ایک لائحہ عمل بناتی ہے, اور اسی لائحہ عمل کے اکارڈنگلی جس طرح سے بھی لا پریونٹیو میئرز پرووائڈ کرتا ہے وہ پریونٹیو میئرز ہم لیتے ہیں. اچھا, یہ تو ایجنسیز اور اداروں کی بات ہو رہی ہے. آپ اس پروگرام کی وساطت سے عام لوگوں کو, عام پبلک کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی کیسے ذمہ داریاں اس حوالے سے سریں؟ جیسے کہ جتنے بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے, تو ان میں لوکل انوالومنٹ بھی ہوتی ہے, جو سہولت کار جسے ہم کہتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کیا عام لوگوں کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ غفلت تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے برتنی نہیں چاہیے. جی, ایز اے سول سوسائٹی ممبر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نیبرہڈ پہ بھی دیکھتے رہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اور جس طرح سے ایک گورنمنٹ نے ایک چیز انیشیٹ کی تھی کہ اب تو جو لوگ کرائے پہ گھر لیں گے اس کی بھی پوری اسکروٹنی ہے, اور آپ کو پولیس اسٹیشنز کو کنسرن کو بتانا ہے کہ کون لوگ یہاں پہ کرائے پہ آ رہے ہیں. تو ایز اے ممبر آف دا سول سوسائٹی, ایز اے پروڈکٹیو ممبر آف سول سوسائٹی, لوگوں کو اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے, آگاہ رہنا چاہیے, اور اگر کسی بھی قسم کی مشکوک ایکٹیویٹی انہیں نظر آتی ہے تو ہمارے نمبرز, ہمارے کمپلینٹ سیلز سب ڈکلیئرڈ ہیں, بڑے پبلک ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے. ایون آپ دیکھیں کہ ضلع کے ڈی سی ڈی پی او کو لوگ ڈائریکٹلی ان کے آفیشیل فونز پر بات کر سکتے ہیں, کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں, کچھ انڈیکیشن کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ میں ضرور میسج دوں گی ان تمام لوگوں کو جو ہمارا آج پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ایک بامقصد زندگی ضرور گزاری ہے, اور اس میں ہم پر ہماری اپنی ذات کا تو ایک قرض ہے کہ ہم نے اپنے لیے بھی خیر کے لیے تگ و دو کرنی ہے, ہمیں اپنے آس پاس بسنے والوں کے لیے بھی خیر کا سامان کرنا چاہیے, اور اس میں آگاہی, خود آگاہ ہونا, اور ان تمام اداروں کو آگاہ کرنا جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں, وہ ہماری ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی جب یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو, خدا نخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو, تو ڈاکٹرز پر, پیرامیڈکس پر بھی کافی ذمہ داری آ جاتی ہے, کافی بوجھ ہو جاتا ہے, اور ایک دم سے جب ہاسپٹل میں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی ناخوشگوار صورتحال کا, تو ڈاکٹرز کمیونٹی وہ کیا سوچتی ہے, وہ کیسے سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی, ڈاکٹرز تو اس چیز کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی سچویشن ہے تو ان کو کیسے اس کو مینیج کرنا ہے, کیسے ٹیکل کرنا ہے. اس وقت ایمرجنسی میں پھر ہم اپنی ایڈیشنل اسٹرینتھ بڑھا دیتے ہیں ڈاکٹرز کی, پیرامیڈکس کی ایمرجنسی میں, اور ایکسٹرا ایک دوسرے کو جو دوسرے یونٹ آن کال نہیں ہوتے ان کو بھی بلا لیا جاتا ہے اس ٹائم پہ, اور اپنی پوری وہ پیشہ ورانہ خدمات انجام دیتے ہیں. جیسے اگر تھا ابھی محرم کے جیسے موقع پہ ہوتا ہے, کل بھی آپ کو پتا ہے حضرت علی کا یوم شہادت کے ڈے پہ آئے تھے ہمارے پاس پیشنٹس کافی سارے, تو ان کو اس وقت اسپیشل پہلے سے ارینج کر کے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو پھر کیسے آپ اس کو ڈیل کریں. تو فوراً پیشنٹس کی مرہم پٹی کرنا, ان کو سرجیکل ٹریٹمنٹ دینا اور سارا میڈیسن دینا, تو اچھے طریقے سے لک آفٹر اس کو کیا جاتا ہے ایسے سچویشن میں. اور کوئی بھی انٹروورڈ انسیڈنٹس ہو, جیسے پچھلے دنوں ایک وہاں پہ ہوا تھا ادھر جس میں ایک وہ گیس سلنڈرز کا ایشو تھا, وہ ایک دم سے بہت زیادہ برن کے پیشنٹس کافی تعداد میں آ گئے تھے, تو بڑے اچھی طریقے سے ہماری جو ٹیم ہے ڈاکٹرز نے بڑے اچھی طریقے سے ان کو لک آفٹر کیا. تو وی آر فلی کیپیبل آف ڈیلنگ ود آل دیز سچویشنز. اور نشتر کے اندر بھی ہم اپنی ایمرجنسی سچویشن جو ہے اس کو, ویسے بھی ہماری جو ہے ایمرجنسی سروسز ان کو بھی ہم ایکٹیو رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی نشتر کے اندر بھی کوئی ایسا ایشوز نہ ہو. اس کے لیے بھی ہمارا سارا سیٹ اپ ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ اس میں بھی فیور کرتا ہے. ہم نے ایک پولیس ہیلپ سینٹر بھی بنایا نشتر میں, جو کہ ہمیں ساری قسم کی فیسلٹیز انڈر ون روف پرووائڈ کرتا ہے. پولیس کی ایک چوکی بھی ہم نے وہاں پہ بنوا دی ہے, بن رہا ہے, اس کا کام شروع ہو رہا ہے, تاکہ نشتر میں بھی کم سے کم کرائمز اس ایریا میں ہو سکیں.
اس کے علاوہ ان ساری سروسز کے علاوہ میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو گورنمنٹ نے ہمیں بہت اچھا ایک نشتے میں ری ویمپنگ کرا کے دی ہے جو کہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو بھی ہے یا کچھ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بھی جاری ہے، جن سے ہمارے بہت پرانے وہ وارڈز اور وہ ایمرجنسی وارڈ اور آؤٹ ڈور جو بہت پرانے خستہ حال میں تھے، اب ماشاءاللہ بہت اچھے نئی لک ان کی آ گئی. اگر آپ کبھی چکر لگے تو آپ دیکھیں ہمارے ایمرجنسی وارڈ ماشاءاللہ بہت ماڈرن اس کی لک آ گئی. سملرلی آؤٹ ڈور ڈپارٹمنٹ بھی ایسے ہو گئے، ڈفرینٹ وارڈز بڑے اچھے ہیں. تو اس عید کے موقع پہ بھی پیشنٹس کے لیے جو وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا اچھے صاف ستھرے ماحول میں ایک اسٹیٹیکلی ایک نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جو کہ ان کے لیے بڑا اچھا. کسی بھی اچھے ہاسپٹل سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں جو ہمارے نیو ریویمپڈ ایریاز ہیں ان کو. تو یہ بھی بڑی ایک اچھی جی میں تو جب دوستوں سے ہماری بات ہوتی ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگوں کا ایک اعتماد، ایک کانفیڈنس نستر پر ہے، اور ہم دوست اس بات پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ نستر جو ہے نا وہ ماں کے آغوش کی طرح سب کو اپنی پناہ میں لیتا ہے، خیال رکھتے ہیں. اور میں چاہوں گا میڈم صاحبہ سے ایک ادارہ جس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے اس وقت قومی خدمت کے ساتھ جو کام کر رہا ہے، وہ 1122 والے ہیں. بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے جناب خون آلود زخمیوں کو، لاشوں کو اٹھا کر اسپتالوں تک پہنچانا. کوئی شک نہیں ہے. ان کو میرا سلام ہے، اور ہم ہمیشہ چونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے تو میں ان کو گاہے بگاہے اپریشیٹ بھی کرتی رہتی ہوں کہ اس سے بھی اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اینیکڈوٹ دیتی ہوں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے ٹینیور میں ایک دفعہ سوچا کہ میں آدھی رات میں اپنے DHQ ہاسپٹل کو وزٹ کروں تاکہ کچھ دیکھیں کہ وہاں پہ رات میں کس طرح کے معاملات ہیں. بہت سردی کا ٹائم تھا، غالباً دسمبر کا لاسٹ ویک تھا. تو اس میں سب سے پہلے میں ریسکیو کی طرف چلی گئی، ریسکیو کا جو آفس تھا. تو میں ایکسپیکٹ کری تھی کہ شاید 1-2 لوگ ہوں گے کہ بھئی رات میں کمپلینس اس طرف، اور دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے. تو آپ یقین جانیے کہ جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں بالکل دن کا سما لگ رہا تھا، اور ماشاءاللہ جتنی روسٹر پہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب وہاں موجود تھے لٹرلی، اور دے ور اٹینڈنگ ڈفرینٹ کالز، اپنا کام کر رہے تھے بالکل تندئی کے ساتھ. عید کے دن صرف جیل اور کھانے پینے کی باتیں ہوتی رہیں گی. نہیں، ہمارے آپ جو ساتھ اتنی مرضی خوبصورت آواز بیٹھی ہوئی ہیں نادیہ ہاشمی، ان سے ایک گانا سن لیتے ہیں. ویسے بھی پروگرام اختتام کو جا رہا ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ان کا سر کھاؤں گی، لیکن میں نے صرف ابھی تک 2 گانے سنے ہیں. میں اب چاہوں گی کہ لاسٹ میں، اگر یہ میرا لاسٹ سانگ ہے تو 23 مارچ چونکہ ابھی ریسنٹلی گزر گیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ میں ملی نغمہ جی بالکل. میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے سب مہمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ جب قوموں پر مشکل وقت آتا ہے، جب دہشت گردی کے واقعات ہوں، جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ضلعی انتظامیہ کو، ڈاکٹرز کو، ہر میدان، ہر شعبہ زندگی کو اس طرح کے سامنا ہو مسائل کا، تو پھر ہمارے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے قومی جذبے کو ابھاریں، قومی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہماری پاک افواج جس طرح سے فرنٹ پر جا کر دہشت گردی کا مقابلہ کرتی ہے، تو ہم انہیں احساس دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں جب بھی جنگیں ہوئیں تو نور جہان اور ان لوگوں کے قومی نغمات آج بھی ہمارے دل و دماغ پر نقش ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک وہ جو حب الوطنی کا وہ جذبہ بڑا بیدار ہو جاتا ہے کہ بھئی کمال ہے. تو ان کا بڑا رول ہوتا ہے موسیقی کا، جنگی ترانوں کا، جنگی نغموں کا، اور ہم چاہیں گے اس تسلسل کو آج اس عید کے موقع پر بھی اپنے ان شہداء کو یاد رکھیں، ان کی فیملیز کو ہم یاد رکھیں، ہمارے غازی جو زخمی ہو گئے ہیں، جو اس وقت بیڈ پر ہیں اور وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو جیسے ہم نے 1122 والے کو خراج تحسین پیش کیا، تو ہم افواج پاکستان کے، ہمارے اور بھی دیگر فورسز کے، پولیس کے، اور جو بھی زخمی ہیں، جو بھی اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجبوری کی وجہ سے، ورنہ ان کا تو دل چاہتا ہے کہ بس ہم سرحد پر ہی رہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ ہم قومی نغمہ جو ہے ان کے نام کرتے ہیں. پروگرام کے اختتام میں میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا ہے اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں.